जवान खातून रहनुमा कोयटा से, और कशफ कुदरतुल्लाह है सीबी बलूचिस्तान से, और आसमा खान है मुसन्नफ और कालिम निगार, ये चकवाल से हैं हमारे साथ। और मैं तमाम जो साथी हैं, रूरल वेमेन लीडर्स हैं, उन सबको एक बार फिर पौधा पाकिस्तान की तरफ से ये हफ्तावार मुलाकात और जूम वेबिनार के अंदर खुश आमदीद कहती हूँ। पौधा पाकिस्तान एक इंसानी हकूक के फरोग के जरिए पाकिस्तान के अंदर जो नई आबादी है, खास तौर पे नौजवान और खवातीन, उनको उनकी तरक्की के अमल को आगे बढ़ाने में उनके साथ चलता है और उनको मौके मुहैया करता है मुख्तलिफ तरबियतों के जरिए, इंसानी हकूक की तरबियतों के जरिए, और जो आपके पाकिस्तान के शहरियों के आईने पाकिस्तान के अंदर जो हकूक मौजूद हैं उनके बारे में आगाही देते हुए, मुख्तलिफ जो हुनर है वो सिखाते हुए, ताकि वो पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी मुआशरे के क़याम के अंदर अपना भरपूर जो किरदार है वो अदा कर सकें। और आज का जो वेबिनार है उसके अंदर खास तौर पे हम और आप ये देखेंगे कि 12 जो अगस्त है वो वर्ल्ड यूथ डे है, नौजवानों का आलमी दिन है, जो कि आज से 3 दिन 4 दिन पहले गुजर गया। उसके बाद चूंकि बुध आज आया, तो आज का पौधा पाकिस्तान का चूंकि जो काम करने का अंदाज है देहातों के अंदर, रूरल वेमेन लीडर्स के अंदर, वहाँ जो यूथ हैं, जो नौजवान हैं, जो यंग पोटेंशियल है लीडरशिप का, उनको शामिल करके जो तरक्की का सफर है उसमें उनकी मुआवनत करता है, ताकि वो अपने अंदर छुपी जो सलाहियतें हैं उनकी शनाख्त करें और अपने माशरे के अंदर, पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा कर सके। आप सबको मालूम है अभी हम 14 अगस्त से जश्न आज़ादी मुबारक की जो सरगर्मियां हैं, जो उसकी सेलिब्रेशन है, उससे निकले हैं, और मुख्तलिफ अंदाज में पाकिस्तान भर में रूरल वेमेन लीडर्स और नौजवान बच्चे, साथी कराम, तमाम रूरल वेमेन लीडर्स भी और तमाम लोग अपने अपने अंदाज में 14 अगस्त को जो 76 ईयर मुकम्मल होने पे, 76वां साल जो है पाकिस्तान बनने का मुकम्मल होने पे खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो हम उसके अंदर, चूंकि वर्ल्ड यूथ डे भी अभी गुजरा है, उसके साथ हम ये देखना चाहते हैं कि अभी जो अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्शन की जो अनाउंसमेंट है वो हो चुकी है, तमाम जो असेंबलियां हैं वो उनका जो काम करने का तरीका वो खत्म हो चुका है, और जो निगरान हुकूमतें हैं वो सामने आ रही हैं। निगरान वजीर आजम का इंतखाब हो चुका है, और यकीनन 3 माह के बाद या अगर कुछ ताखीर भी हो तो उससे कुछ टाइम के बाद इलेक्शंस मुतवक्को हैं 2023 में, अपने जो आइडियल टाइम के मुताबिक तो 2023 में, और अगर कोई ताखीर हो जाए तो 24 के स्टार्ट में, जनवरी फरवरी तक हो जाना है इलेक्शंस को। तो इस सारे सफर को, या इस सारी जो आने वाली पिक्चर है उसको सामने रखते हुए पौधा पाकिस्तान ने आज के वेबिनार के अंदर जो उन्वान चुना है वो यूथ पार्टिसिपेशन इन द अपकमिंग इलेक्शंस इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज के उसके अंदर मौके क्या है, मुश्किलात क्या हैं, या मसाइल क्या हो सकते हैं नौजवानों के लिए, यूथ किस तरह से समझ रहा है कि आने वाले इलेक्शन में वो किस तरह से भरपूर अंदाज में शामिल हो पाएगा, उन तमाम बातों का अहाता करने के लिए हमने यंग लीडर्स को ही बुलाया है, और खवातीन, चूंकि पौधा रूरल वेमेन लीडर्स के साथ काम करता है, और तमाम जो है आप सबके सामने आपके जो पोस्टर नजर आ रहा है, आपको बिल्कुल अंदाजा हो रहा है कि इसमें हमारे साथ बिल्कुल यंग रूरल वेमेन लीडर्स हैं। और उससे भी अच्छी बात है कि इनमें से जितनी ये चारों रूरल वेमेन लीडर्स हैं, इनके साथ हमारी आप सबकी पहली मुलाकात आज होगी। हमारी मुलाकात चंद दिन पहले इनके साथ हुई है, पौधा पाकिस्तान की टीम की। इनमें से 3 का तल्लुक बलूचिस्तान से है और 1 का पंजाब से है। इनसे हम इनके काम के हवाले से जानेंगे और ये क्या सोच रहे हैं। हमने भी इनको ये टास्क दिया है कि आने वाले इलेक्शन के हवाले से आप बीइंग यंग लीडर, एक खातून होने की हैसियत से क्या सोच रहे हो, आने वाले इलेक्शन में क्या मौके हो सकते हैं। एक्सक्यूज मी, जस्ट मुझे और मेरी जो एक पार्टिसिपेंट है उनकी तरफ से मैसेज आ रहा है, तो उसको मैं रिस्पॉन्ड कर दूं जी। तो यंग रूरल वेमेन लीडर्स को ही हमने एंगेज किया है कि वो खुद सोच के खुद हमें बताएं कि उनके ख्याल में नौजवान
خاص طور پہ آبادی جو کہ خواتین کی، نوجوان خواتین کی آبادی ہے، وہ اس پہ کیا سوچ رہے ہیں. تو آپ سب کی نمائندگی کرتے ہوئے آج ہمارے ساتھ یہ 4 اسپیکرز ہوں گی، اور ہم بات کریں گے پاکستان میں ہونے والے الیکشن میں نوجوان خواتین ووٹرز کی شمولیت کے حوالے سے. 12 اگست نوجوانوں کا عالمی دن ہے، اور اس میں آپ کیا لے کے آتے ہیں اپنے سامنے، آپ لوگ کیا اپنے لیے اگلے سال میں کرنا چاہتے ہیں نوجوان. ہم سب بھی اپنی ارادے کی حوالے سے ناہیدہ عباسی کی عمر کی جتنی باقی ساری خواتین رورل ویمن لیڈرز اس گروپ میں ہیں، وہ آپ نوجوانوں کے ساتھ ارادوں کے حوالے سے آپ کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں، آپ کی سپورٹ میں، آپ کی مینٹرشپ کے لیے. لیکن لیڈرشپ کا جو آگے بڑھنے کا جو سفر ہے اس کو آپ خود لے کے بہت اچھے طریقے سے چل سکتے ہیں. تو ہم آپ کی سپورٹ کے لیے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی رہنمائی کے لیے ساتھ کھڑے ہیں تمام. اور میرے ساتھ باقی تمام شرکاء کے ساتھ میں ان تمام جو رورل ویمن لیڈرز ہیں، ینگ ویمن لیڈرز ہیں، ان کو آج کی ویبینار میں خوش آمدید کہتی ہوں ایک بار پھر. اور میں آپ سب کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ آج کے ویبینار میں جو سب سے ینگ رورل ویمن لیڈر ہے وہ سبی سے ہیں، کشف قدرت اللہ. یہ غالباً 9th یا 10th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے، اور ابھی ہماری ایک سیشن ٹی او ٹی ہم بلوچستان میں کروا رہے تھے، اس کے اندر یہ شامل ہوئی. اور ہمارا پہلا اندازہ یہ تھا کہ یہ ایک بچی ہیں یہ، لیکن جب ہم نے ان کی شمولیت کو دیکھا، ان کے انداز کو دیکھا، ان کی گفتگو کو سنا، تو پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بہت ہمیں خوش آئند لگا کہ اس میں جو آنے والے ووٹرز ہیں وہ بہت جذبہ رکھتے ہیں، بہت سوچ سمجھ رکھتے ہیں، اور بڑے کریٹیکل سوالات کرتے ہیں. تو ہم کشف سے ان کی بات چیت سنیں گے. آپ سب کے کو میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں، اور ایک گزارش کرتی چلوں کہ ویبینار کے دوران تمام میٹنگ کی شرکاء رورل ویمن لیڈر سے گزارش ہوگی کہ پلیز اپنا جو مائک ہے اس کو میوٹ رکھیں اور کیمرہ بھی میوٹ رکھیں، تاکہ جو انٹرنیٹ کا ایشو ہے ہم سب لوگ میٹنگ کے آغاز سے لے کے اختتام تک اکٹھے چل سکیں اور ایک دوسرے کی گفتگو کو سمجھ سکیں، اور اس کے ساتھ جو ہے ہم دیکھ پائیں کہ سن سکیں، سمجھ سکیں کہ ینگ رورل ویمن لیڈرز کس جذبے کے ساتھ جو ہے آج کے ویبینار میں آ رہے ہیں. آج کے ویبینار کے اندر ہم الیکشن میں خواتین کا رول، نوجوان ووٹرز، خواتین ووٹرز کیا سوچ رہی ہیں، اس پہ بات چیت کریں گے. اور ہم جانیں گے کہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس کا پائیدار ترقی کے اہداف کے ساتھ 3 پائیدار ترقی کے اہداف نیچے آپ کی جو پوسٹر اس پہ نظر آ رہے ہیں، نمبر 5، نمبر 8 اور نمبر 13. ان کے ساتھ آج کی جو گفتگو ہے، رورل ویمن لیڈرز کی جو سوچ ہے، جو وہ مسائل کا تذکرہ کریں گے، وہ کیسے اس کے ساتھ ان کا ربط بنتا ہے، اس کو سمجھیں گے. اور نوجوانوں کی آج نوجوانوں کے ساتھ بات کرنا کیوں ضروری ہے، اس کے حوالے سے تھوڑی سی جو میں نے آپ لوگوں کے لیے چیزیں سامنے لائی. اس میں سے ایک بہت اہم بات یہ کہ پاکستان کا شمار دنیا کے ایسے ممالک میں ہوتا ہے جس میں جو درمیانی عمر ہے 22 سال کے ارد گرد کی جو سب سے زیادہ آبادی موجود ہے، اور یہ دنیا کے 227 ممالک میں سے نوجوان یعنی یوتھ فل کنٹری کے حوالے سے 36 نمبر پہ ہے، جبکہ ایشیا میں اس کا نمبر 6 ہے، ینگسٹ ساؤتھ. جبکہ ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں تو دوسرا نمبر ہے پاکستان کا، جس میں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور اگر ہم ایک ملک افغانستان میں جو نوجوان آبادی کا تناسب ہے وہ پاکستان سے بھی زیادہ ہے. دسمبر 2022 کے اعداد و شمار کے مطابق پہلی بار الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان کا جو ڈیٹا ایشو کیا، اس میں ووٹروں کی تعداد کے حوالے سے ان کا کیا تناسب ہے پاکستان کے ووٹرز کے اندر، اس کی پہ بھی بات چیت کی. تو پاکستان کی کل آبادی تقریباً 122 ملین آبادی میں سے 122 ملین رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، جو کہ کل آبادی 53.8% ہے. اور ان سارے 122 ملین جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان میں ایسے ووٹرز جن کی عمر 18 سال سے 35 سال کے درمیان ہے، ان کی جو پرسنٹیج ہے ان کا تناسب 44% ہے، یعنی 44% ووٹرز جو ہیں وہ نوجوان ہیں اس وقت. اور نوجوان کیا سوچتا ہے، نوجوان ہمارے ملک کا کیا سوچ رہا ہے آنے والے الیکشن کے حوالے سے، خاص طور پہ اپ کم جنرل الیکشن
اور लोकल बॉडी के इलेक्शन पाकिस्तान में जो 2023 और 24 में मुतवक्को है, उस पर उनकी क्या सूझबूझ है वो हम सुनेंगे हमारी जो आज की रूरल वेमेन लीडर्स हैं, 3 स्पीकर्स हैं उनसे, और ये 3 पायदार तरक्की के अहदाफ हैं जो आपके सामने आए हैं, और इसको हम आखिर में जाके भी दोबारा से इसको समझ लेंगे। लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि आपके दरमियान और जो हमारी यंग स्पीकर्स हैं उनके दरमियान में ज्यादा टाइम हायल ना हूँ, और इसको हम जरूर देखें कि नौजवानों का आलमी दिन है 12 अगस्त, इसके हवाले से पौधा ने ये पोस्टर तैयार किया है। और मैं दावत देना चाहूंगी आज की जो यंग स्पीकर हैं कशफ कुदरतुल्लाह से, कि वो आए और आज जरा जो इस मीटिंग की पार्टिसिपेंट हैं, जो बाकी शुरा हैं पाकिस्तान की बाकी सूबों से, अजला से, रूरल वेमेन लीडर्स, उनको बताएं कि जो एक खातून है, एक यंग लीडर है कशफ कुदरतुल्लाह, सिब्बी से इनका तल्लुक है, बलूचिस्तान से, वो क्या सोचती हैं कि नौजवानों के मसाइल क्या हैं, नौजवान आने वाले इलेक्शन के बारे में एक खातून वोटर, पोटेंशियल वोटर सोच क्या रही हैं। तो मैं दावत देना चाहूंगी सिबी से कश्यप को। कश्यप, आपका टर्न है। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कशफ कुदरतुल्लाह है, मेरा ताल्लुक सिब्बी बलूचिस्तान से है। जी कश्यप, थोड़ा सा माइक के करीब रहिएगा, बाकी आपकी आवाज क्लियर है, ताकि हम आप जो अहम बात करेंगे उसको हम सब सुन सके। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो मेरा ये ख्याल है कि यंग वुमेन जो हैं, जिनको अभी इलेक्शन देना है, वोटर या एज अ कैंडिडेट। आवाज आ रही है जी? जी आज मैडम बहुत कम आवाज आ रही है, थोड़ा सा माइक मैं भी यही कहने लगी हूँ कश्यप, बहुत बेटा कम आवाज है, थोड़ा सा आप जरा या तो इसका वॉल्यूम कर लो सही, या थोड़ी ऊंची आवाज से बोले। अच्छा, मैं बोलिए। ऊंची आवाज बोलती हूँ। अभी आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, तो मैं ये कह रही अपना थी कि हमें तारफ करवाएं, अपना हमें तारफ करवाएं, आप क्या करती हैं वो बताएं, और 5 से 7 मिनट आपके पास, उसमें फिर आप अपने उन्वान की तरफ चले जाएं, लेकिन पहले मुतारफ जरूर कराएं खुद को, ताकि सब लोग जान सके कशफ कुदरतुल्लाह कौन है और इनका तल्लुक कहाँ से है, क्या करती है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कशफ कुदरतुल्लाह है, मेरा ताल्लुक सिब्बी बलूचिस्तान से है और मैं मैट्रिक की स्टूडेंट हूँ। आवाज आ रही है? वेलकम, वेलकम, कंटिन्यू। जी बिल्कुल क्लियर। तो आज का जो ये सेशन है, तो इसमें मेरी ये राय है एज अ वोटर कि लोगों को आगाही नहीं है कि वोट दिया किस तरह से जाता है। इसकी वजह से बहुत सारे वोट जाया भी हो जाते हैं। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। सही है, सही है। तो जी आवाज आ रही है, आ रही है। इसकी वजह से बहुत सारे वोट जाया हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसे सेशंस या ऐसी मीटिंग्स जहाँ पे खवातीन, यंग खवातीन जो हैं, उनको बताया जाए कि वोट दिया किस तरह से जाता है, वोट की जो अहमियत है वो क्या है। क्योंकि वो उनको पता नहीं होता तरीका क्या है, वो वोट एक की बजाय दो उस पे निशान लगा देती हैं, जिसकी वजह से वोट जाया होने का रेशो भी बहुत ज्यादा होता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि बलूचिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में 3 या 6 माह के बाद कोई ऐसा सेशन होना चाहिए जिसमें उन्हें बताया जाए कि वोट किस तरह दिया जाता है। और जो खवातीन हैं, नौजवान खवातीन, अगर एज अ कैंडिडेट वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, अगर उन्हें घर की तरफ से परमिशन लेनी होती है पहले तो, और अगर वहां से उनको परमिशन मिल भी जाए तो सेकंड बात होती है कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो आगे अपनी इलेक्शन कैंपेन कर सकें, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। तो हुकूमत अगर उनको इन चीज़ों में मदद करे तो काफ़ी बेहतर होगा। हुकूमत ने खेल देना पढ़ना ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ हाँ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ तो इस महीने में
اور اس وجہ سے جو یہاں پہ موروثی سیاست ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اگر کوئی نیا کینڈیڈیٹ آئے گا وہ نئے طریقے سے حکومت میں کام کرے گا، جو نوجوانوں کے لیے نئے طریقے سے کام کرے گا، نہ کہ وہ جو کافی عرصے سے جب سے مطلب پاکستان بنا ہے تب سے وہی الیکشن میں آگے آ رہے ہیں اور وہی پرانے طریقے سے کام کر رہے ہیں صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے۔ اگر کوئی نئی ینگ وومین یا مین دونوں میں کوئی بھی نیو آئے گا تو وہ اپنے نئے طریقے سے کام کرے گا جس میں یوتھ کی پارٹیسپیشن زیادہ ہوگی۔ ہیلو، آ رہی ہے بیٹا آپ؟ کشف آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بات جاری رکھیں۔ اور آپ کو سیاست میں دلچسپی کیسے ہوئی وہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ جو ہے وہ یہ فائنڈنگز جو آپ کو لگ رہی ہیں اس کے لیے مطلب ایک آپ یوتھ کے مسائل کیا دیکھتے ہو؟ سب سے پہلے آپ آنے والے الیکشن کے حوالے سے سوچ کیا رہے ہو بیٹے؟ اس کے حوالے سے اگر آپ ہمیں بتاؤ گے تو بہت اچھا لگے گا ہمیں۔ بہت اچھا لگا، ایک تو آپ نے کہا کہ ووٹ ضائع ہو جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے؟ یہی بات ہے نا، آنے والے الیکشن میں مطلب ابھی بھی پرانے بھی آنے والے بھی جو دیہات کے لوگ ہیں انہیں طریقہ نہیں پتا ووٹ کس طرح دیا جاتا ہے، انہیں وہ بتایا جائے۔ دوسری بات، جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ نئے ہوں، کیونکہ اگر جب وہ نیو ہوں گے تو وہ یوتھ بھی اس میں جو ہے زیادہ پارٹیسپیٹ کرے گی، ان کے ساتھ ان کے پاس نیو پروگرامز ہوں گے جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی بھی جو ہے اسٹرانگ ہو سکتی ہے، کیونکہ جو ایک اسٹوڈنٹ ہوگا وہ اپنی تعلیم سے ہٹ کے غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لے گا نا، بلکہ وہ لینا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے جو پرانے کینڈیڈیٹس ہیں انہیں موقع نہیں دیتے آگے آنے کا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ آگاہی کی کمی ہے، بہت زیادہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ووٹ کی اہمیت کیا ہے، ووٹ کیوں دیتے ہیں۔ اگر میں ایز اے ووٹر ووٹ دیتی ہوں تو میرا یہی ہوگا کہ میں جس بندے کو ووٹ دے رہی ہوں وہ کچھ میرے علاقے کے لیے یا میرے ملک کے لیے کچھ کام کرے، نہ کہ میں ایک ایسے بندے کو ووٹ دوں جو کچھ بھی نہ کرے۔ اور ایک ووٹ نہ دینے کی بھی وجہ ہے کہ میں کیوں ووٹ دوں، کیونکہ وہ جو آئے گا وہ کچھ کرے گا ہی نہیں، اس کی وجہ سے میرے ووٹ کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ تو کوئی نیو ہو جس کو ہم ووٹ دیں، جس پہ ہم بھروسہ کریں، اور ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم نے جسے ووٹ دیا ہے نا، ہم نے جسے ووٹ دیا ہے اس نے ہمارے ووٹ کو ضائع نہیں ہونے دیا، اس نے اس کی قدر و قیمت کو جانا ہے، وہ ہمارے لیے کچھ کرے گا۔ اگر ہم ایسے ہی کسی کو بھی دے دیں تو یہ تو صحیح بات نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں خود ایز اے ووٹر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے ہی تو ووٹ دیا۔ اچھا، دوسری یہ تھی کہ جو ہمارے یہاں پولنگ بوتھس ہوتے ہیں، جو خواتین کی بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت دور دراز کے علاقوں میں رکھے جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے پہاڑی اور میدانی علاقہ ہے بلوچستان، تو یہاں پہ ہر چیز دور دور ہے، تو یہی مسئلہ ہے کہ دور پولنگ بوتھس ہیں، لوگ پہنچ نہیں پاتے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، تو ووٹ کاسٹ کم بھی اسی لیے ہوتے ہیں۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی، اور آپ مجھ سے کچھ سوال بھی پوچھ لینا تو مجھے اچھا ہوگا میرے جی لیے، جی پھر اس طرح سے میں جی، آگے وہ کر بہت آپ شکریہ۔ سوال۔ بہت شکریہ کیشف، آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ ووٹرز کے جو مسائل ہیں، مثال کے طور پہ ووٹ ضائع ہوتے ہیں، لیڈرز جو ہے وہ اگر توقعات پہ پورا نہیں اترتے تو آپ کیوں ان کو ووٹ دیں گے، یہ فیئرز ہیں نوجوانوں کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ نئے لوگ ہوں جو ووٹ لینے کے لیے کینڈیڈیٹ کے طور پہ آئیں۔ تو آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ جب آپ ووٹر ہو جائیں گی، آپ کی ایج ووٹ کی ہو جائے گی 18 سال، تو اس کے بعد آپ کسی ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ بھی، نمائندہ کے طور پہ بھی سامنے آنے کا کبھی سوچا کہ اگر آپ آئیں گی تو لوگوں سے آپ ووٹ مانگیں گی اور آپ کیا اپنا کوئی مینیفیسٹوز، کوئی منشور بنائیں گی کہ اگر میں الیکٹ ہو کے آپ کے سامنے آ جاتی ہوں تو میں کس طرح سے اپنے نوجوانوں کے لیے، کہ ان کے کون کون سے ایسے مسائل ہیں جن کو میں حل کرنے کی ایک سوچ رکھتی ہوں؟ اگر ابھی نہیں بھی سوچا تو اس پہ ضرور سوچیا ہوگا، اور اگر سوچا ہے
تو تھوڑا سا ہمارے ساتھ شیئر کر دیں. تو وہ بات یہی ہوگی نا کہ میں بھی ان کی ہی ایج کی ہوں گی تو مجھے ان کے سب مسائل پتہ ہیں. سب سے پہلے تو ہوگا لیک آف ایجوکیشن، کیونکہ اگر انہیں تعلیم ان کے پاس ہوگی تو انہیں ان معاملات کو وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے. تو ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں ان کو اسٹرانگ کرنے میں تھوڑا وہ ہوگا، اور باقی یہی چیزیں لوگوں کو بتانا کہ ان کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ان کے قانونی حقوق انہیں بتانا اور شرعی حقوق دونوں چیزیں. تو اسی طرح. بہت شکریہ جی. کسی کا کوئی سوال ہو ہماری ینگ اسپیکر کے لیے تو پلیز آپ ہینڈ ریز کر کے کوسچن کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلے تو بہت خوشی کی بات ہے کشف کہ آپ نے 10th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے والنٹیئر کیا کہ میں بات کرنا چاہتی ہوں اور میں ینگ ووٹرز کے جو مشکلات ہیں مواقع ہیں اس کے لیے پہلی آپ کی ویبینار کے اوپر یہ بات چیت تھی، اور میرے خیال میں کسی بھی ایسے فورم میں آپ کی یہ پہلی پارٹیسپیشن تھی، تو اس کے لیے میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں اور شکریہ بھی بولتی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور آپ نے اپنا سی بی کی جو خواتین لیڈرز ہیں ان کا ایک جو آپ کہیں ان کا جو مدعا ہے اس کو ہمارے سامنے رکھا کہ آپ اس طرح سے سوچتی ہیں. تو بہت شکریہ. اگر کسی کے پاس کوئی کوشچن ہے، کوئی آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. ادروائز میں ہمارے ساتھ رہیے گا کشف، میں آگے بڑھوں گی پھر دوسرے اسپیکر کی طرف. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہو تو پلیز آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. خوش آمدید نیوز شرکا عذرا ویمن، خوش آمدید. ہمارے ساتھ جتنے لوگ بھی ابھی تک رورل ویمن لیڈرز ہمارے ساتھ ہیں، پلیز آپ سب کی شمولیت کا بہت شکریہ. اور ہم چاہیں گے کہ میٹنگ کے اینڈ ہونے تک 4:30 تک آپ ہمارے ساتھ رہیں. اور خاص طور پہ آج کی جو گفتگو ہے، پاکستان کے اندر الیکشن کی گفتگو ہو رہی ہے. آپ نوجوان سپیکرز تو 4 ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ سب لوگ بھی نوجوانوں کے کن مسائل کو دیکھتے ہیں، سمجھتی ہیں، اور یا ان کا رول آنے والے الیکشن میں کیا ہو سکتا ہے، نوجوانوں کے لیے مشکلات کیا ہو سکتی ہیں، نوجوانوں کے لیے مواقع کیا ہو سکتے ہیں. تو آپ لوگ بھی ہینڈ ریز کر کے ان چاروں سپیکرز کے بعد بات چیت کر سکتے ہیں، کیونکہ آنے والے وقتوں میں 44% سے زیادہ ابھی مزید کچھ ووٹ بنیں گے جو 18 سال کی ایج کو یوتھ ہمارا پہنچ رہا ہے. تو جو اس وقت 44% ہیں رجسٹرڈ ووٹرز میں، نوجوان ووٹرز کی تعداد وہ اس سے بڑھ سکتی ہے. اور کسی بھی اگر علاقے کے جو ووٹرز ہیں جن کا 44% ہے کل، جب ہمارے ووٹ کاسٹ ہی زیادہ تر جو ہائیسٹ 57% ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں، تو اس میں سے اگر 44% یوتھ ہے، یوتھ کو ایک بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ ینگ لیڈر کی رائے کیوں اہم ہے. اور ایک پورے جو آنے والی سیاست ہے، آنے والی جو حکومت ہے، اس کی ایک شکل یہ بنا سکتے ہیں نوجوان، اگر انہیں یہ سمجھ آ جائے کہ ان کا اپنی جو ووٹ ہے اس کی کتنا ہے اور اس کی طاقت کتنی زیادہ ہے. تو اس پہ ضرور آپ سب لوگوں کی رائے آج کے ویبینار میں سب کے لیے بہت اہم ہوگی. بہت شکریہ. میں جانا چاہوں گی سیکنڈ نمبر پہ ہمارے ساتھ ہیں فریال لاسی، جن کا تعلق لاس بیلا سے ہے، اور فریال بھی ینگ رورل ویمن لیڈر ہیں. یہ کیا کرتی ہیں، ان کی تعلیم کیا ہے، اور یہ کیا سوچتی ہیں آنے والے الیکشن میں نوجوانوں کے مسائل کے حوالے سے، نوجوان ووٹرز کی شمولیت کے حوالے سے، اور مواقع کیا سمجھتی ہے، اس پہ بھی ہمارے ساتھ بات کریں گی. فریال لاسی، فریال پلیز آ جائیں. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کے ویبینار میں. اپنے آپ کو ان میوٹ کریں اور اپنا جو کیمرہ ہے اس کو آن کر لیں اور آ جائیے. کشف بے شک آپ اپنا جو کیمرہ ہے اس کو آف کر دیں اور میوٹ بھی کر لیں اپنے اس کو مائک کو، اور ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید فریال. سب سے پہلے السلام علیکم ایوری ون. اور سب سے پہلے جو ہے وہ میں میڈم نائدہ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس ویبنار میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیا ہے اور آج ووٹرز کے حوالے سے مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے. تو جزاک اللہ بہت بہت نائدہ میڈم. اچھا، یہ تھینک یو ٹو پودا پاکستان جو یہ اپرچونٹیز اویل کرتا ہے، آپ سب کو مواقع دیتا ہے. اور ناہیدہ تو ایک کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جتنا ینگ پوٹینشیل ہے اس کو میں انگیج کر سکوں. سو بہت شکریہ، جاری رکھو. اپنا تعارف ضرور دیں اور بتائیں آج کے عنوان کے اوپر آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. ٹھیک ہے.
میرا نام جو ہے فریال لاسی ہے. میرا تعلق ڈسٹرکٹ لسبیلا بلوچستان سے ہے. دیکھیں میں ایز اے لسبیلا میں رہنے کی حیثیت سے اگر میں دیکھوں تو یہاں پہ بہت سارے چیلنجز ہیں جو لائک جو یوتھ ہے وہ فیس کر رہی ہے. تو چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ووٹ دینے کے حوالے سے ہو, یا میں اگر کہوں تو یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے, جو یہاں پہ بندہ جو لسبیلا کی جو تعداد ہے, ایون میں کل نکلی تھی کیونکہ میں جو ہے میں نے بی ایس ایجوکیشن کیا ہوا ہے. میں ابھی مارچ میں گریجویٹ ہوئی ہوں, تو میری ڈگری جو ہے وہ ایجوکیشن میں ہے. تو میں کل وزٹس میں نکلی تھی کچھ اسکولس وزٹ کرنے, تو میں آنٹی کے ساتھ, تو میں نکل کے میں نے دیکھا ہے بچوں میں ہمارے لسبیلا میں اتنا کوئی ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ سے. اور تھوڑی ان سی میں قریب ہو جائے ٹھیک ہے, فریال, مائک کو جی تھوڑا جی سا قریب کر لیں, ابھی تھوڑی سی آواز دور ہو گئی تھی. تھینک یو. ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے, کلیئر ہے. جی اب ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ میں یہاں پہ دیکھتی ہوں جو ہماری جو ینگ بچے ہیں, جو فیمیلز ہیں, وہ اتنے پیشنیٹ ہیں, اتنا کچھ سیکھنا چاہتے ہیں وہ, لیکن ان کو کیا وہاں یہاں مواقع نہیں مل رہے, موقع نہیں مل رہا ان کو آگے آنے کا. جو ہے وہ ان کو ایک راستہ نہیں دکھایا جا رہا. کوئی اگر آنا چاہتا بھی ہے لسبیلا میں تو اس کو خاص طور پہ جو فیمیلز ہیں یا جو بچیاں ہیں ان کو ڈرا کے دھمکا کے ان کو پیچھے بٹھایا جاتا ہے کہ آپ نے آگے نہیں آنا, آپ کے لیے خطرہ ہے. تو لسبیلا میں اگر میں یہ چیز دیکھتی ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. اچھا, آج کے حوالے سے جو ووٹنگ کے حوالے سے جو آج ہمارا ٹاپک ہے, تو اس میں جو ہے میں نے کچھ اپنے مائنڈ سے میں نے کچھ دیکھی ہیں, کچھ چیزیں میں نے نوٹ ڈاؤن کی ہیں جو مجھے لگتا ہے یہ چیلنجز جو ہیں ہم ایز اے لسبیلا میں رہنے کے حوالے سے جو فیس کرتے ہیں. وہ سب سے پہلے تو ہماری یہ ہے کہ یہاں پہ ووٹر رجسٹریشن کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. وہ بہت بڑا چیلنج ہے جو ہم یہاں پہ فیس کر رہے ہیں, کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں ابھی تک ہمارے جو کچھ گاؤں ہیں, کچھ رورل ایریاز ہیں لسبیلا میں, وہاں پہ اتنے لوگ ہیں جن کی ابھی تک رجسٹریشن نہیں ہوئی ہے, جن کا NIC نہیں بنا ہوا, جو ووٹ نہیں دے سکتے, وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں دے سکتے. اچھا, اگر میں کسی سے پوچھوں, مجھے کہیں سے پتا چلا تھا وہ اپنا NIC وغیرہ اگر نادرا میں بنوانے کے لیے جاتے بھی ہیں تو ان کو وہاں الگ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. وہ یہ سارے مسئلے دیکھتے ہوئے وہ یہی چاہتے ہیں کہ بس ہم رہنے ہی دیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے میں نے ایک اور چیز دیکھی تھی. اچھا, ہماری جو یوتھ ہے وہ اگر آگے بڑھنا چاہتی ہے, جن کو انٹرسٹ ہے, جن کے جو ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان میں کیا ہوتا ہے, فیمیلز اسپیشلی میں ان کی بات کر رہی ہوں, تو وہ ان کا نا فیملی پریشر ہوتا ہے ان پہ بہت زیادہ. لائک ان کو یہی فیمیلز کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے آگے نہیں بڑھنا, آپ کے لیے کوئی آپ کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا, تو آپ نے کس بیسس پہ جانا ہے اور کیا ووٹ دینا ہے, آپ نے کن کو ووٹ دینا ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے جس کی وجہ سے فیمیلز پیچھے رہ جاتی ہیں, ان کا فیملی سپورٹ نہیں ہوتا. اگر کسی کا انٹرسٹ ہوتا بھی ہے تو ان کو بس یہی بول کے ان کو بٹھا دیا جاتا ہے. اچھا, ایک اور چیز مجھے ایڈریس کرنی تھی ہیراسمنٹ کے حوالے سے. اچھا, ینگ فیمیلز جو ایکٹیولی آج کل جو پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, کیونکہ آج کل ہیراسمنٹ اور وائلنس کا میں دیکھتی ہوں تو پورا پاکستان ہی وہ اس چیز سے گزر رہا ہوتا ہے, فیمیلز وغیرہ بہت زیادہ. تو میں اس چیز کو اگر دیکھتی ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہماری جو ینگ لیڈرز ہیں وہ اگر آگے بڑھنا چاہتی ہیں, وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں, تو ان کو بس ہیراس کیا جاتا ہے اور ان کو یہی کہا جاتا ہے آپ نے آگے نہیں بڑھنا, آپ کے لیے بہت سارے مسئلے ہیں. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ظاہر سی بات ہے, آپ سب کو اس چیز کا زیادہ آئیڈیا ہوگا, وہ پیچھے رہ جاتی ہے. ایک ہیراسمنٹ جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, میں کہتی ہوں کہ جو ہے وہ ینگ فیمیلز کو آگے بڑھنے کے لیے ان کو روک دیا جاتا ہے, ان کا ایک فل اسٹاپ لگ جاتا ہے. اچھا, ایک اور چیز مجھے دیکھنی وہ ڈسکس کرنی تھی آپ سب کے ساتھ. بہت سارے جو ہیں وہ رورل ایریاز ہیں, وہاں پہ جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرتی. اچھا, کیوں نہیں کرتی؟ اب جیسے پولنگ اسٹیشن کی بات کی جائے تو کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ پولنگ اسٹیشنز نہیں ہیں, اور ان فیمیلز کو جو ہے وہ باہر نکل کے کہیں دور ٹریول کرنے کے لیے ان کو الاؤ نہیں کیا جاتا. تو ایک بہت بڑا میں کہتی ہوں کہ یہ بھی چیلنج ہے کہ ہمارے ووٹ جو ہے کوئی کاسٹ نہیں کر پاتا, کیونکہ آس پاس جو ہے ان کے پولنگ اسٹیشنز نہیں ہوتے.
تو میں اگر دیکھوں تو لسبیلا میں اس چیز کا جو ہے وہ بہت بڑا لائک اس چیز کو فیس کیا جا رہا ہے. اچھا ہاں، ایک اور چیز میں نے ایڈریس کی ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ لیک آف انفارمیشن. ہمارے جو یہاں پہ بچیاں ہیں جو ابھی جو ینگ اس پہ میں بات کروں بچیوں پہ، تو ان کو نا لائک آئیڈیا نہیں ہوتا کہ لائک کیا کون کینڈیڈیٹس ہیں، کیا پارٹیز ہیں، کیا کام کر رہی ہیں. ہم اگر اس پارٹی کو ووٹ دیں گے تو لائک ہمارے لیے آگے کیا ہوگا، اس پارٹی کو اگر ووٹ دیں گے تو ہمارے لیے کیا ہوگا. ان کو جو یوتھ ہے ان کو اس چیز کا آئیڈیا بالکل بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں کس کو ووٹ دینا چاہیے، کون ہمارے لیے ٹھیک ہے کون ٹھیک نہیں ہے. ایک تو اس چیز میں اگر بندہ آ جاتا ہے تو میں کہتی ہوں وہ ان کے ووٹ ضائع ہو جاتے ہیں، وہ آگے ہی نہیں بڑھتے. ہم نے کیوں ووٹ دینا ہے، کون سی پارٹی ہے جس نے ہمارے لیے کام کرنا ہے، یا کس کو ووٹ دیں گے تو لائک ہم آگے آ سکتے ہیں. تو میں نے کچھ چیزیں یہ ایڈریس کی ہوئی تھیں. اچھا اس کے علاوہ سیکورٹی کنسرنس جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. کافی فیمیلز ہوتی ہیں ان کو فیملی پریشر ہوتا ہے تو وہ ٹریول نہیں کر پاتی، سیکورٹی کنسرنز ہوتے ہیں، وہ سیف فیل نہیں کرتی، آگے آ کے وہ ووٹ نہیں دینا چاہتی. تو جس طرح سے ہمارے پاکستان کی اور لسبیلا کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 5.5 سے 6 لاکھ کے قریب ہی ہے. اگر ان کو دیکھا جائے تو میں کہتی ہوں آدھی جو پاپولیشن ہے وہ تو ووٹ کاسٹ ہی نہیں کرتی. کس لیے نہیں کرتی؟ کیونکہ ان کو موقع نہیں دیا جاتا. اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے، ہم نے بات کس سے کرنی ہے، ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے. اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے میں کہتی ہوں، جس کی وجہ سے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. ان کو اویئر نہیں کیا جاتا. ان ایکسکیوز کو می فریال، جی جی ایکسکیوز می فریال، آپ بہت جی اہم بات کر رہی ہیں، لیکن ایک کوشچن جو ہے وہ کمنٹ چیٹ باکس میں آیا ہے کہ اگر آپ کوئی اوبریویشن بات کر رہی ہیں تو پلیز جیسے اس کو کھول کے بات کریں اور تھوڑا سا اس انداز میں بات کریں تاکہ جو سننے والے ہیں اگر ان سے کچھ وہ ڈاکومنٹ لکھنا چاہتے ہیں، اپنے پاس نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر پائیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تاکہ آج کی ہماری میٹنگ کا ایک بہت اہم مقصد یہ ہے نا کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ اس میٹنگ میں شامل تمام رورل ویمن لیڈرز جو ہے، جو شرکا ہے، وہ سب سن سکیں. اور شرکا سے میری گزارش ہے، رورل ویمن لیڈر سے اور باقی کچھ ہمارے ساتھ میل ممبران بھی آج کی میٹنگ کے اندر شامل ہے، پلیز اپنے نام کے ساتھ اپنے ڈسٹرکٹ کا نام ضرور نوٹ کریں، اپنے ڈسٹرکٹ کا نام ضرور نوٹ کریں تاکہ ہم جان پائیں کہ ہمارے ساتھ کون کس جگہ سے آج کی اس میٹنگ میں شامل ہے. بہت شکریہ جی. فریاد جاری رکھیے. اگر کچھ آپ نے جو گفتگو کی ہے اس میں چاہوں گی کہ اگر آپ بلٹس میں اس کو اینڈ پہ جی ریپیٹ کر دیں تاکہ آپ کی جو 4 سے 5 نکات ہیں ان کو سب لوگ ان کو کلیئر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان کو مل سکے. ٹھیک ہے. اچھا جو کوئی کوشچن اگر پوچھنا چاہتی ہیں جنہوں نے کمنٹ باکس میں لکھا ہوا ہے، اگر وہ مجھے تھوڑا سا کلیئرلی ڈیفائن کر دیں کہ وہ مجھ سے کیا پوچھنا چاہیے تو میرے لیے بہتر ہو آواز جائے گا بہت کم جواب ہو گئی ہے فریال. دینا. سوری. کمنٹ میں جن کا کمنٹ آیا ہوا ہے میں چاہ رہی ہوں اگر وہ تھوڑا سا مجھے کھل کے بتائیں کہ وہ کس چیز کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں، ان کا کیا سوال ہے، تو مجھے ایزی ہو جائے گا جی ان وہ کو ریپلائی پوچھ لیں کرنا. گے، جی وہ پوچھ لیں گے، آپ اپنی بات جاری رکھیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اچھا بلٹس پوائنٹ میں جو ہے میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے تھے جو میں چاہ رہی تھی بہت اہم ہے ینگ لیڈر وومن کے حوالے سے. سب سے پہلے جو ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جو وومن جس چیز کو فیس کرتی ہیں، جو چیلنج وہ ہے ان کی ہراسمنٹ کا اور وائلنس کا. اور دوسرے نمبر پہ ہے جینڈر ڈسکرمنیشن کا، کیونکہ یہاں پہ جو ہے ہماری ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، تو وہاں پہ میں دیکھتی ہوں کہ جینڈر ایکوالٹی کا بہت بڑا ہم چیلنج فیس کر رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ ان کا ہوتا ہے فیملی پریشر. اس کو میں نے ایلیبریٹ کر لیا تھا کہ کس طرح سے فیملی پریشر ان پہ ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتی فیمیلز. اچھا ان کے علاوہ یہ تھا لمیٹڈ ایسیز جو ہے میں نے سب سے امپورٹنٹ چیز ایک یہاں پہ یہ دیکھی ہے، ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے میں چاہتی ہوں اس میں اگر ہم جو ہے وہ اسٹوڈینٹس کو یا کینڈیڈیٹس کو ہم ان کی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہم ان کو ان کے پولیٹیکلی اگر ان کو ہم بتائیں ان کی ایجوکیشن میں جو ان کے بیسک ہیومن رائٹس ہیں، ہم بچوں کو اگر بتائیں یوتھ کو کہ آپ نے کیسے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، آپ نے پولیٹیکلی کیسے آپ نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا ہے، تو میں کہتی ہوں ایک یہ اویئرنیس اگر ہم ان کو دیں تو ہماری جو یوتھ ہے ان کو ایک راستہ مل جائے گا
کہ لائک ہم کیسے آگے آئیں اور کس طرح سے لائک یہ چیزیں ہوتی ہیں, کس طرح سے ووٹ دیا جاتا ہے, پولیٹیکلی پرابلمس ہماری کیسے سالو ہو سکتی ہیں, ہم نے کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے, کون سی پارٹی کیا کام کر رہی ہے. تو یہ کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں. میں کہتی ہوں جو یوتھ ہے ہماری, اس کو یہ ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا لائک بہت ضروری ہے. اچھا, دوسری بات میں نے یہ نوٹ کی تھی, جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بہت لائک وہ انٹرسٹ ان میں نا گین نہیں ہوتا. ہماری جو فیمیلز ہیں, جو بچیاں ہیں, بہت ساری ہیں یہاں پہ. اگر لسبیلا کی بات کروں یا آل اوور دا پاکستان, تو اتنے سارے ووٹ کاسٹ ہی نہیں ہوتے, کوئی ووٹ نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ ان کو انٹرسٹ نہیں ہوتا ووٹ دینے میں. انٹرسٹ کیوں نہیں ہوتا ان کا؟ کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہے اگر ہم نے ووٹ دینا بھی ہے, کہیں گئے بھی, چلے بھی گئے, ووٹ دے دیا, ہمارا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ نہیں ہونا ہے. ووٹ دینا ہے, دھاندلی ہونی ہے, ووٹ ہمارے چینج ہو جانے ہیں, پھٹ جانے ہیں, ختم ہو جانا ہے. تو وہ ووٹنگ کو یا پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان میں اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ بالکل زیرو کر دیتے ہیں. وہ اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں لیتے. ٹھیک ہے, ایک یہ بات ہو گئی. اور دوسری میں نے پولنگ اسٹیشنز کی بات کی تھی. وہ بہت دور دراز علاقوں میں ہوتے ہیں, تو اتنے لوگ جو ہے وہ چیلنج فیس کرتے ہیں, یہ کہ ان کو ٹریولنگ کا ایشو ہوتا ہے. تو اگر ہم ان کے لیے ایسیسیبل ایک چیز کر دیں, پولنگ اسٹیشنز جو ہیں ان کے رورل اسپیشلی جو ویمنز ہوتی ہیں, جو دیہی خواتین ہوتی ہیں, تو ان کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. پولنگ اسٹیشنز اگر ہم قریب اگر ان کے رکھوائیں تو ظاہر ہے ووٹ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ کاسٹ ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سیکیورٹی کنسرنس کا میں نے لائک اس میں بات کی تھی. اور لاسٹلی میں ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہے میں وہ اس میں وائنڈ اپ کرنا چاہوں گی اس پوائنٹ کے ساتھ, کرپشن, جو ماشاء اللہ سے بہت بڑا ایک چیلنج ہے پاکستان میں, پورے کرپشن. اچھا, ہماری یوتھ دیکھتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے اوپر سے جو ہے وہ ایک کرپشن چلتا ہوا آ رہا ہے. تو یوتھ میں کہتی ہوں اس وجہ سے بھی وہ ڈس ہارٹ ہو جاتی ہے کہ ہم نے اگر آگے بڑھنا بھی ہے, لیکن ہمارے اوپر جو ہے وہاں سے تو ساری کرپشن چل رہی ہے. اگر ہم آگے آئیں گے, ہمارے آنے سے کیا چینج آنا ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ان کو کلیئر نہیں ہوتی, اور اس وجہ سے جو ہے میں دیکھتی ہوں کہ کافی سارے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. ایون میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے بھی کچھ سال پہلے جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے میں نا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا, کیونکہ میں یہی دیکھتی تھی ہم نے اگر ووٹ کاسٹ کرنا ہے, جانا ہے, کیا ہونا ہے, ہمارے ووٹ کی جو ہے کوئی ویلیو ہی نہیں ہونی ہے. ہمارا ووٹ تو چینج ہو جانا ہے, جس کو آگے لانا ہے وہ تو ویسے ہی آ جاتا ہے, وہ تو ویسے ہی کرپشن ہو رہی ہوتی ہے, دھاندلی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نا بندہ پیچھے رہ جاتا ہے. لیکن ابھی پچھلے ہفتے ہی میں نے جو پودا کی ٹریننگ اٹینڈ کی ہے, اس میں میں نے کافی ساری چیزیں دیکھی ہیں اور سیکھی ہیں اور سنی ہیں. تو اس کے بعد میرا اب جو ہے وہ کافی انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, اور میں چاہ رہی ہوں کہ میں نکلوں, لوگوں سے بیٹھوں, ان سے, رورل وومن سے میں بات کروں, آپ کیا چیلنجز فیس کرتی ہیں, آپ کے کیا مسئلے ہیں. اور میں چاہتی ہوں ہم نکل کے جو وومنز ہیں وہ جتنی بھی ہیں, ہم سارے نکل کے ووٹ کاسٹ کریں اور اپنی حق کے لیے جو لڑیں. یہ میری بات تھی. باقی اگر کسی کو کوئی کوشچن پوچھنا ہو, کوئی آپ نے اگر نائدہ میڈم کوئی چیز ایڈ کرنی ہو تو یو آر موسٹ ویلکم. جزاک اللہ بہت, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ فریال, بہت شکریہ فریال لاسی, آپ لسبیلا سے تھیں. اور کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اب جو ینگ لیڈرز ہیں وہ اپنے علاقے کی تمام, کیا یہ تہیہ کر سکتے ہیں کہ اپنے علاقے کے سب لوگوں کے شناختی کارڈ بنوا لیں, ووٹر لسٹ میں نام موجود ہیں چیک کر لیں, اور پھر جو ووٹ کی اہمیت ہے اس پہ گفتگو, کارنر میٹنگز کرنا شروع کر دیں, تاکہ جس کو مرضی ہمارے ویمن, ہمارے ووٹرز ووٹ دیں, بٹ اپنے ووٹ کا استعمال, حق رائے دہی کا استعمال ضرور کریں. تو اگر نوجوانوں کے اندر جو اسپرٹ ہے, جو جذبہ ہے, جو اس وقت ان کے اندر طاقت اور انرجی کے جس دور سے وہ گزر رہے ہیں, اگر اس کو اس نہج پہ لگا دیں تو بہت اچھے فیصلے ہوئیں گے آنے والے وقتوں میں. کیونکہ ایک نوجوان جو ہے پورے اپنا پوٹینشیل, پورا اپنا ٹائم اور انرجی دے رہے ہوں گے اپنے علاقے کے ووٹرز کو یہ بتانے میں کہ ووٹ کتنا اہم ہے, اور جس مرضی پارٹی کو دیں بٹ ووٹ ضرور کاسٹ کریں. بہت شکریہ فریال. میں آپ نے جو گفتگو کی کہ جو چیلنجز ہیں, خاص طور پہ آپ نے جس کا ذکر کیا کہ جو ہم پریشر میں آ جاتی ہیں, خواتین کے اوپر پریشر ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہراسمنٹ کا ذکر کیا کہ خواتین ووٹرز کینڈیڈیٹ کے طور پہ یا ووٹرز کے طور پہ جب جاتی ہیں تو وہ ہراسمنٹ کا بھی
उनमें खदशा रहता है और उस वजह से कई बार उनकी मोबिलिटी जो है वो जो उनका आगे पीछे आने का काम है वो कम करना पड़ जाता है, चूंकि उन्हें हरासमेंट का डर रहता है। तो ये सारे पॉइंट बहुत अहम थे और आपकी जबान से सुनना उससे ज्यादा अहम था। मैं तमाम रूरल वुमेन लीडर्स को और मीटिंग के शुरुका को खुशामदीद कहती हूँ। मुख्तलिफ इलाकों से हमारे साथ रूरल वुमेन लीडर्स मौजूद हैं। कुछ ने अपने नाम के साथ डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा है, कुछ ने नहीं लिखा। एक बार फिर गुजारिश करती हूँ कि अपने नाम के साथ प्लीज अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर नोट कीजिए। पौधा पाकिस्तान की हर हफ्ते ये कोशिश होती है कि रूरल वुमेन लीडर्स की जो आवाज है, आप जिस तरह से सोचते हैं मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर, उसको जरूर इस जूम मीटिंग के जरिए पाकिस्तान के बाकी इलाकों में रहने वाली खवातीन और लीडर्स और आपको सपोर्ट करने वाले जो मर्द हमारी मीटिंग के अंदर शामिल होते हैं, उन सब तक आपकी आवाज को पहुंचा सकें। और जो खवातीन का कंट्रीब्यूशन है, खासतौर पे दही खवातीन का पाकिस्तान की तरक्की के अंदर वो बहुत ज्यादा है, इसलिए उनकी आवाज भी हर जगह पे सुनी जानी चाहिए। मैं इसके साथ ही दावत देना चाहूंगी आज का जो हमारी अगली स्पीकर है हमारे साथ ही सीमा साज। उनको ट्रैवलिंग की वजह से सडन ही कल शाम में उन्होंने मुझे बताया कि उनकी फ्लाइट कंफर्म हो गई है और उन्होंने ट्रैवल करना है, सो आज वो हमारे साथ नहीं है। उन्होंने कुछ हमें रिकॉर्डेड मैसेजेस भेजे हैं, लेकिन वो मैं उसका सुन के आपको शेयर कर सकूंगी, क्योंकि उन आवाज इतनी कम है स्पीकर के ऊपर भी उस तरह से क्लियर आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैं हमारी जो आज के वेबिनार की एक और स्पीकर है अस्मा खान, जो कि जिनका ताल्लुक चकवाल से है। वो हाउस ऑफ लर्निंग एक स्कूल है चकवाल के अंदर, जो स्पेशल बच्चों के साथ जो स्लो लर्नर होते हैं और छोटे छोटे मुख्तलिफ आर्जों के अंदर मुब्तला बच्चे होते हैं, उनके लिए एक स्कूल है हाउस ऑफ लर्निंग। उसमें बहुत अहम खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। उसके साथ साथ ही वो ह्यूमन राइट्स की वाइस प्रेसिडेंट है अस्मा खान। उनको मैं दावत देना चाहूंगी कि वो एज एन यूथ क्या सोचती हैं आज का जो गुफ्तगू का उन्वान है उसके हवाले से, कि जो खवातीन वोटर्स हैं, खासतौर पे नौजवान हैं, वो अपकमिंग इलेक्शन के हवाले से उनके क्या तासुरात हैं, उसके अंदर उनकी शमूलियत कैसे यकीनी बनाई जा सकती है, खास तौर पे उनके चैलेंजेस और मौके जिस पे भी वो बात करना चाहें। अस्मा खान को मैं दावत देना चाहूंगी। अस्मा, प्लीज अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कर लें, हम आपको सुनना चाहेंगे। अस्मा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज हमें बहुत कम आई है, थोड़ा सा अगर आप माइक के करीब हो जाएं और उसका वॉल्यूम थोड़ा सेटल कर लें। आ रही है? जी, अभी आ रही है। अस्मा, कैमरा भी ऑन कर चलिए मैं लीजिए शुरू करती हूँ। अगर आप चाहें तो। जी प्लीज। जी आवाज। हर रंग है खुद में एक अलग रंग, हर रंग है खुद में एक, मगर रंगीनियों का शहर है एक इंसान। बिस्मिल्लाह। आवाज कम है अस्मा, रिपीट करोगे, हम पूरा सुन नहीं सके। हर रंग है खुद में, हर रंग है खुद में, मगर रंगीनियों का शहर है एक इंसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाली आंख, हर सुनने वाला कान, हर लिखने वाली कलम को आसमान का सलाम हो। वक्त को ज़या किए बगैर मान की तरफ जाते हैं और अपने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवा देती हूँ कि मैं चकवाल से बिलोंग करती हूँ। I'm writer, motivation speaker, social worker, and student of master. I'm happy to introduce that I'm daughter of my nation and son of Chakwal. That is my short introduction. I'm vice president of Human Rights Chakwal, and I'm working with special child in house learning. अच्छा, सबसे पहले जिस चीज पे मैं बात करना चाहती हूँ वो हर एक चीज से हट के है। इस उन्वान को तोड़ के मोड़ के दरमियान से रास्ता निकाल के मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे मुल्क की तरक्की और वीरानी का सबसे बड़ा सबब हमारे नौजवान है। हमारी नौजवान जो नस्ल है ना, वही हमारे मुल्क को तरक्की भी देती है, वही वीरानी भी देती है। तो सबसे पहले जब ये मैंने उन्वान पढ़ा तो मेरे ज़हन में एक ही टॉपिक गया, एक ही पॉइंट गया, वो ये है कि नौजवानों का खुद साख्ता उम्मीदें। मैं एक नौजवान हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि जब मैं एक रहबर से, एक लीडर से या किसी भी शख्स से जब मैं उम्मीदें लगाती हूँ तो उस उम्मीदों में मैं ये भूल जाती हूँ कि क्या वो इस काबिल है कि वो मेरा रहबर बन सके।
ہماری قوم اور خصوصی ہماری نوجوان نسل کسی ریبر کو اس کی ظاہری رنگینیوں اور وہ چلتا کیسے ہے، وہ بیٹھتا کیسے ہے، وہ گاڑی کیسے چڑھتا ہے، وہ ٹک کیسے بناتا ہے، بس اس پہ ہم فدا ہو جاتے ہیں اور ووٹ دے دیتے ہیں. ہم کبھی یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری جو ووٹ دے رہے ہیں آیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ہمارے جیسے ملک کو سنبھال سکے. میں سیاست میں انٹرسٹ رکھتی ہوں، میں ہر اس انسان میں انٹرسٹ رکھتی ہوں جو میرے ملک کا حصہ ہے. تو میں نے یہ جو الفاظ کہہ رہی ہوں بڑی ڈیپلی میں نے سوچ کے یہ الفاظ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں کسی کو ووٹ دیتی ہوں اس کی ظاہری رنگینیوں کی وجہ سے. تو کچھ جب وہ اقتدار میں آتا ہے کچھ ٹائم کے بعد جب وہ اپنا جلوہ دکھاتا ہے عملی طور پہ تو وہ نہ مجھے نوکری دیتا ہے، نہ تحفظ دیتا ہے، نہ روٹی دیتا ہے، نہ پیسہ دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا. تو پھر میری امیدیں ہٹ جاتی ہیں اور پھر میرے ہاتھ خالی ہوتے ہیں، پھر میں انتشار کا شکار ہو جاتی ہوں، پھر میں گلے کرتی ہوں ہر آئے گئے بندے سے، کبھی آپ سے کبھی اس سے. جی میں ینگ ہوں، مجھے کیا دیا اس وطن نے؟ تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں، کسی کی ایک جھلک پہ فدا نہ ہو جائیں بلکہ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ایک انسان آپ کو نظر آئے تو اس کے اندرونی کیا چل رہا ہے یا اس کے تمام پہلوؤں کو دیکھ کے اس کو ووٹ دیں. ووٹ تو دینا بات کی بات ہے نا، پہلے آپ اپنے آپ کو سیٹ کریں کہ آپ وہی شاہین ہے جو اقبال کے آپ کا اعظم کے وہ جوان ہیں جو بندے کو ظاہری طور پہ ٹک ٹاک پہ دیکھ کے یا چلتا کیسے پھرتا کیسے اس پہ آپ ووٹ دے رہی ہیں. اگر سیکنڈ پوائنٹ دیکھا جائے تو ہمارے نوجوان جو نسل ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں، تو اس نے خواہ کیا کرنا ہے، پوری رات وہ موبائل پہ ہوتا ہے، دن کو وہ موٹر سائیکل لے کے آگے پیچھے ہوتا ہے، لڑکیوں کو چھیڑتا ہے. تو یہ نوجوان نسل اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرے، وہ یہ سمجھے کہ وہ ہے کیا، اس کی ثقافت کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کن چیزوں سے آگے آ سکتا ہے اور کن چیزوں سے پیچھے جا سکتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہی ہے میرا کہ ہمیں اپنے فرائض اپنے حقوق کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ ہم ہیں کیا اور پھر ہمیں آگے جانا چاہیے. اچھا پھر میں تیسری یہ بات کروں گی آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر کہ میں ایک لڑکی ہوں، آپ میں زیادہ تر ادھر عورتیں موجود ہیں، تو میرا صرف ایک میسج ہے کہ ایک عورت جو ہوتی ہے نا وہ معاشرے کو بناتی ہے، ایک گھر کو بناتی ہے، ایک ملک کو بناتی ہے، ایک ہسٹری کو بناتی ہے، ایک نوجوان نسل کو ایک نیا رخ دیتی ہے. ایک عورت جو ہے وہ ایک بچے کو انسان بناتی ہے اور ایک عورت ایک بچے کو انسان کے درجے سے گرا دیتی ہے. تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں اپنی عورتوں سے، اپنی بہنوں سے، ماؤں سے جو آئی ہیں، جو سن رہی ہیں اور جو نہیں سن رہی، میرے ایک ہی میسج ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں کہ مشکلات تو زندگی کا دوسرا نام. اگر میں آپ کو اپنی زندگی کھول کے دکھاؤں تو میری 25 سال عمر ہے، 3 کلاس سے کام شروع کیا، اب تک کوئی آسانی نہیں آئی، لیکن میں ہمت ہار جاؤں، کمزور ہو جاؤں کہ میں تو بس اب ہاری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بتاؤں کہ جی ملک خراب ہے، اس ملک کے لیے کچھ نہیں کرنا، اس کے لیے کچھ نہیں کرنا. آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں. آپ کے ساتھ اگر کوئی کھڑا نہیں ہے نا تو آپ کے پیچھے ایک دن کاروان کھڑے ہوں گے، آپ کے پیچھے. ایکسکیوز می سوری میم، آپ بہت اچھا بول رہے ہو. پوائنٹ تک آ رہی ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ بہت اچھا بول رہی ہیں اور جو میٹنگ کے شرکاء ہے باقی رورل ویمن لیڈرز وہ آپ کو دیکھنا بھی چاہتی ہیں، لیکن تھوڑی سی اگر آپ سپیڈ سلو کریں تو ہم اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے، کیونکہ ہم اس میں سے کچھ انہرڈ نہیں چاہتے کہ رہے جو آپ کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، سو ہم اس کو سمجھنا چاہتی ہیں تو پلیز تھوڑا سا. تھینک یو اسما. پوائنٹ کی طرف بھی آ رہی ہوں اور میں ویڈیو پہ نہیں آنا چاہتی. السلام علیکم. اچھا ووٹ کی طرف جاتے ہیں، میں نہیں ضائع کرنا چاہتی، ووٹ کی طرف جاتے ہیں جو مین اس کا پوائنٹ ہے. تو ووٹ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے اور کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ ووٹ ایک امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. تو میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ فار ایگزامپل عمران خان صاحب ہے. عمران خان صاحب کو ہم دیوانوں کی طرح چاہتے ہیں اور عمران خان صاحب کو ہم ووٹ دیتے ہیں، لیکن ایک عمران کو نہیں دیتے. اگر میں اب مثال ہوں اپنے ڈسٹرکٹ میں چکوال میں، تو ایک MNA صاحب ہے، سرفراز لے لیں، کوئی بھی لے لیں، اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ سیٹ پہ بیٹھ سکے، لیکن ہماری یوتھ اسے مجبوری کے طور پہ ووٹ دیتی ہے کہ جی وہ میرے لیڈر کی ٹیم میں شامل ہے.
ہمارے یوں جاتے ہیں کہ ہم پسند کس کو کریں اور آگے جاتے کہیں اور کسی کی طرف ہیں. دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس معاشرے میں رہتی ہوں اس کو میں نے جب آبزرویشن کی اپنے گھر میں کی ہے, میری ماں میری بہنیں خالیں یہ کہتی ہیں کہ سردار غلام عباس جو ہے وہ میرے ماموں کا بھائی ہے, جو میرے بہن کا جو ہے وہ اس نے جاب کروائی ہے, میرے بھائی کے ساتھ یہ کیا تو میں اس کو ووٹ دوں گی. اور بے شک صدیوں روایتیں گزرتی رہے, وہ غلط کام کرتا رہے, وہ کام نہ کرے, وہ کچھ نہ کرے, لیکن ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے. تو یہاں پہ میں یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ خدارا اپنے ووٹ کی حفاظت کریں. ضائع دیگر چیزیں ضائع ووٹ کرنا یا جو مسائل ہے وہ بات, پہلے آپ اپنے آپ کو سیٹ کریں, یوتھ اپنے آپ کو سیٹ کرے, ووٹ دینے والے ہوتے ہیں اپنے آپ کو سیٹ کرے کہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں, پھر ووٹ کی طرف آتے ہیں. اب اچھا خوش آمدید شکیلا جلیل اینڈ مینی ادرز جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کی ہے پودا کے ہفتہ وار ویبینار میں. آپ سب کو خوش آمدید جو ابھی شامل ہوئے ہیں. آج ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ رورل ویمن یوتھ آنے والے الیکشن میں جو ینگ ووٹرز ہیں ان کے مسائل کیا ہیں, اور یوتھ پارٹیسپیشن ان دا اپ کمنگ الیکشنز ان پاکستان, چیلنجز اینڈ اپرچونٹیز. سو ان تمام شرکاء کے لیے جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کی ہے, اسما ہمارے ساتھ ہیں چکوال سے جو کہ بات چیت کر رہی ہیں, اپنے نظریات بیان کر رہی ہیں یوتھ کے حوالے سے, اور ووٹ ایک امانت ہے اس پہ بات چیت کر رہی ہیں, اور خاص طور پہ جو ہم لوگوں کے کہنے پہ ووٹ دیتے ہیں اس موضوع پہ اس وقت وہ بات کرتی. جی اسما جاری رکھیے. جی میم ووٹ ایز یوزلی اگر بات کی جائے تو ووٹ ایسے ہی ہونے ہیں جو صدیوں سے بچپن میں نے دیکھا ہے, جوانی میں دیکھا ہے, مر جاؤں گی بڑھاپے میں ایک ہی چیز دیکھی ہے کہ ووٹ ایز یوزلی ایسے ہی جائے گا, اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی, ہمیں کوئی ایکسائٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ووٹ ایسے ہی جائیں گے. ہم اس پہ وقت یہ ضائع کیے بغیر میں اپنے اگلے پوائنٹ پہ جاتی ہوں کہ ان تمام مسائل کی جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ مجھ جیسی کئی آوازیں اور کئی ایسے رہبر کہیں گم ہو جاتے ہیں, ماضی کا حصہ بن جاتے ہیں اور زمین میں دفن ہو جاتے ہیں, لیکن یہ اصول یہ روایات کبھی بدل نہیں سکتی کیونکہ ہماری قوم بدل نہیں سکتی. یہاں پہ سننے والے اور جتنی بھی یوتھ ہے اگر آج سے وہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ناپ تول کے چلنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو ایک اقبال کا شہید بن کے چلنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو اپنے اللہ کا بنایا ہوا بندہ اور اس حکم کے مطابق چلنا ہے, تو پھر شاید ایشو پہ ہم بات ہی نہیں کریں گے تو الیکشن ایسے ہی جو چلتا ہے. تو میں یہی کہوں گی اپنی یوتھ سے کہ وہ اپنے آپ کو خود حل کرے, کی ضرورت نہیں ہے, امیدیں کسی سے نہ لگائیں, بلکہ آپ کو فالو کریں. یہ کوئی جذباتی تقریر نہیں ہے بلکہ یہ ایک عملی زندگی بیان اور خاصا ایک سمری ہے. میں اپنی زندگی بتا رہی ہوں کہ آپ امیدیں مت لگائیں, آپ کسی کو غلط مت کہیں, بلکہ آپ کسی کو ووٹ ہی نہ دیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگلا بندہ اس قابل, اگر کوئی بندہ اس قابل ہے تو آپ اس کو رہبر مانے. ایک انسان وقت میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ ہمارے رہبر وقت سے اگر 8 بجے کا ٹائم دے نا, ہم تھے چھوٹی چیز جو رہبر نہ ہو وہ اور چیزوں صدیوں سے پتا ہے کہ یہ لوگ ہم اسی چیزوں جی آسما ڈیڈ یو فینشڈ؟ آپ اپنی بات مکمل کر چکے ہیں کیا؟ جی جی کر چکی. اوکے بہت شکریہ آسما. کیا آپ شرکاء میٹنگ کی جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کے سامنے آنا چاہیں گی, یا کسی کا کوئی سوال ہو اسما کے لیے تو پلیز آپ لوگ ہینڈ ریز کر دیں. کوئی کمنٹ کرنا چاہتی ہوں؟ ہمارے ساتھ بہت سی رورل ویمن لیڈرز اکراس پاکستان موجود ہیں, ایکسپیرینس اور جو بہت ٹائم سے اس پہ کام کر رہے ہیں سسٹم کے اندر. آپ کی کوئی اوپینین ہو پلیز آپ لوگ ضرور کمنٹ کریں, اور وہ ساتھی جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ اپنے ڈسٹرکٹ کا نام نہیں لکھا ہوا پلیز ضرور اپنے نام پورا لکھیں اور ساتھ لکھیے کہ آپ کس ڈسٹرکٹ سے آپ کا تعلق ہے.
री नेम कर लीजिए. एक दो लोगों का तो मैंने ऐसा भी नाम देखा है कि कुछ KKSH. सो हम क्या समझे, आप कहाँ से हैं, क्या किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और कौन है. तो प्लीज अपना नाम पूरा लिखें या ऑर्गेनाइजेशन का नाम और डिस्ट्रिक्ट ऐड कर दें ताकि हमें समझ आ जाए कि आप कहाँ से हैं. जी हैंड रेज है. सबसे पहले सबा हकीम का. सबा प्लीज बोलिए. अस्सलाम वालेकुम मैम. मैम माशाल्लाह से मुझे वालेकुम इतना अस्सलाम. अच्छा लगा इनको कैमरा सुन ऑन के. कीजिए और बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं. कैमरा ओके मैम. एक्चुअली मुझे इतना अच्छा लगा इनको सुन के माशाल्लाह से माशाल्लाह कि एक अंदर से मोटिवेशन मुझे फील हुई है कि मैं भी इतनी अपने आप को इस काबिल बनाऊं कि मैं भी स्टेज पर आऊं और मैं इन्हीं की तरह फुल मोटिवेटेड होके बात कर सकूं. बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह. अल्लाह इनको खुश रखे हमेशा. थैंक यू सो मच मैम. बहुत शुक्रिया सबा. जी तन्नत, आप खास तौर पे नौजवानों के मसाइल या वोट, आज का जो उन्वान है अपकमिंग इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर, उस पर प्लीज आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो तो बात कर सकती हैं. तन्नत मेरी आवाज सियालकोट से है तन्नत जाहिद साहिबा. जी प्लीज बात कीजिए. मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है. हाँ जी. अब क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया और मैंने अस्मा की जो बातें सुनी है वो बड़ी जोशो वलवले में बोल रही है और बड़ा अच्छा लगा कि एक यंग लेडी है बड़ा बोल रही है. लेकिन जो हमारे अभी तक जो हमारे मसाइल हैं वो उसी तरह ही हैं. हमें लोगों को मोटिवेट करना है, हमें बताना है कि कौन से लोग आपके काम कर रहे हैं और कौन लोग काम नहीं करते. वो 1000 दफा उन लोगों को आजमा चुके हैं. लेकिन हमें वो कहती है कि थोड़ा सा माइक के करीब हो जाएं, आवाज आपकी दूर से आ रही है. अच्छा अब उन्होंने कहा कि अगर आप वोट ना देना चाहें तो ना दें, लेकिन नहीं, वोट सबका हक है. ये मोटिवेट ना करें. उन्हें कहें वोट सबको देना चाहिए क्योंकि उनको पता है कि मुझके ये वोट देंगे तो हमारे जो सही लोग हैं वो हमारे सामने आएंगे. क्योंकि मैं ज्यादा सुन नहीं पाई, लेकिन मैं क्योंकि आपको पता है कि मैं अपने इलाके में बहुत काम कर रही होती हूँ. खवातीन को अवेयरनेस का प्रोग्राम भी हमने शुरू किया हुआ जिसमें हम बताते हैं कि वोट किस तरह देना. और अक्सर ये जो ना हमारे वोट देने का तरीका भी बदल चुका है क्योंकि लोग ये कहते हैं कि इन्होंने करना तो कुछ भी नहीं है, हम वोट दे के क्या करें. लेकिन नहीं, इन्हें बताया जाए कि आप लोगों को पता है कौन सही है कौन गलत है और किसको हमें वोट देना. ये मतलब हमें मोटिवेट, हम कब से मोटिवेट कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली जो हमारी जो आवाम है वो हमें उम्मीदें नहीं लगाई हुई. उम्मीदें हम नहीं लगाते, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम ये इनसे उम्मीदें हमें लगानी पड़ती हैं क्योंकि यही लोग हमारे सामने आते हैं, बार बार आते हैं और इन्हीं को हमें अपने ख्यालात बताना पड़ते हैं कि आपने क्या करना है, हमें ये प्रॉब्लम है, इसे आपने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. आपको पता है कि जो भी मसाइल जो दरपेश है, अब ज्यादातर जो लोग जो प्रॉब्लम में पड़े हुए वो महंगाई में पड़े हुए. आपको पता है किस कदर महंगाई हो गई है क्योंकि एक आम बंदा सर्वाइव कर ही नहीं पा रहा. लोग वोट क्या क्या सोचेंगे, वो तो अपने ही सोचेंगे कि हमने किस तरह गुजारा करना है. तो ये महंगाई का जो मेन इशू है क्योंकि आपको पता है कि पूरा जो पाकिस्तान है इस टाइम महंगाई की लपेट में है. हर बंदा जो है वो किस कदर परेशान हुआ है कि किस तरह हमें सरवाइव करना है और किस तरह हमें चलना है. हमारे ये जो पौधा की जो प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाह रही हूँ, प्लीज इन लोगों को जो लोग अब आपने सिलेक्ट करके लेने आना है, इनसे बिल्कुल अपने हक का मांगे कि आप कहते हैं और करते नहीं है. ये लोग हमने इन लोगों को मोटिवेट करना है. अगर आप असेंबली में चले जाते हैं तो खुदारा हमारे बारे में सोचें, अवाम के बारे में सोचें. आप वोट लेने आते हैं जब तो वादे करते हैं, उसके बाद आप छोड़ देते हैं और आप भूल जाते हैं कि मेरा तलत बहुत शुक्रिया. तलत बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास आ गया. मैं एक बात यहाँ पे बहुत क्लियरली कहना चाह रही हूँ, मैं ये चाह रही थी कि आसपास आपकी बात सबने सुन ली. वोट ये के वोट ना दे, वोट दे. थैंक यू. जी बहुत शुक्रिया. मैं एक बात बहुत क्लियरली बताना चाह रही हूँ कि हम तमाम लोगों को बात करने का मौका देते हैं क्योंकि हम आपको अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं. तो रूरल वुमेन लीडर्स अक्रॉस पाकिस्तान हम खुद करेंगे. अपना हक के राय दही को जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन जो स्पीकर की राय है वो उनकी जाती हो सकती है. ठीक है, हम आप सब की राय को रिस्पेक्ट करते हैं पौधा पाकिस्तान. जी आसफा जमाली, आपका प्लीज हैंड रेज है. टॉपिक से रेलेवेंट क्वेश्चन कीजिए या कमेंट कीजिए. नसीराबाद बलूचिस्तान से है आसफा जमाली. जी आसफा, कैसी हैं आप, खैरियत से हो?
الحمدللہ میم بالکل ٹھیک. میم میں یہ کہنا چاہ رہی تھی جیسا کہ طلعت نے اور اسما نے کہا کہ ہمارے ہاں جو ہمارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں یا ایم پی ایز ایم این ایز جو جاب دے رہے ہوتے ہیں کہیں پہ ہمیں لگوا رہے ہوتے ہیں سفارش کر کے, تو ہم کہتے ہیں چلے بھائی ہم انہی کو ووٹ دے دینا. اور جب یہی ایم پی ایز ایم این ایز کسی پوسٹ پہ جا چکے ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ میں اختیارات آ چکے ہوتے ہیں, وہ پھر ہمیں دیکھتے بھی نہیں ہیں, نہ پھر اسمبلی میں ہمارے لیے کچھ بات کرتے ہیں. اب جیسا کہ نگران حکومت آ چکی ہے, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ووٹوں کا سلسلہ اسٹارٹ ہونے والا ہے, یہ ہمارے گھروں میں آئیں گے, ہمیں منتیں کریں گے. تو ہم تو ان سے اپنا حق چاہتے ہیں, ہم تو انہیں بولتے ہیں, لیکن اس چیز کو ہم انشور کیسے کریں؟ یہاں پہ مجھے کوئی یہ چیز بتا دے کہ ہم اپنی اس چیز کو کیسے انشور کریں کہ جس بہاف پہ, جس ڈیمانڈ کو لے کے ہم انہیں ووٹ دے رہے ہیں یا ہم اپنی انشورٹی دکھا رہے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, تو بدلے میں وہ بھی ہمیں اس کا ریٹرن دیں. اس کا کوئی اسٹریٹجی بتا دیں مجھے. بہت شکریہ. میں اس پہ جواب ابھی نہیں دینا چاہتی کیونکہ کافی سینئر ہماری رورل ویمن لیڈرز ہمارے اس گروپ میں, وہ آ کے آپ کو جواب دیں گی. بسم اللہ ارم صاحبہ ہیں, باقی بھی ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ باقی جو 2-3 سوالات ہیں وہ لے لوں. عذرا میمن صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ دادو سے. جی عذرا, آپ کا کیا کوشچن ہے, آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کا ہینڈ ریز تھا. السلام علیکم. بہت اچھا جو آج کی ہماری جو یوتھ ہے, آسما نے اپنا سیشن کے حوالے سے جو بھی ہمیں انفارمیشن دی, ہمیں بہت خوشی ہوئی کیونکہ ہمیں وہ ٹائم یاد آ رہا تھا کسی ٹائم اسی یوتھ میں, ہم اس ڈیولپمنٹ سیکٹر میں, اسی ایج میں ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہوئے تھے, اور ہماری وہ جو ہے لیفٹسٹ ہماری تربیت کرتے تھے, ایک گروپ جو تھا تھوڑا ان سا کے اونچا ساتھ بولیں گے عذرا. میں نے کہا کہ مجھے وہ اپنا ٹائم یاد آ رہا ہے جو اس آسما کی یس, ایج میں ہم یوتھ کے لوگ لیفٹسٹ جو ہوتے تھے ہماری تربیت کرتے تھے, ہمارے سینئرز تھے جو سیاسی تربیت ہم کرتے تھے, ان کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے. ہمارے پڑوس میں جو کیونکہ میل سائڈ وہ ہوتے تھے, ان کے ساتھ ہم بچیاں بیٹھتی تھیں اور ان کی جو سیشن چلاتے تھے, اسٹڈی سرکل جسے ہم کہتے ہیں, ان کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے. پھر ہمیں وہ جو سیاسی ہماری تربیت کرتے تھے. تو پھر اس میں کمنٹ کرنا چاہتی ہوں آسما کو, کیونکہ آسما میں بہت پوٹینشیل ہے, وہ یوتھ ہے. اور اس سیشن سے میں کہہ رہی ہوں کہ جو پودا کا یہ ویبینار والا سسٹم ہے, مجھے وہ اپنا یوتھ بچپن یاد آ رہا ہے کہ ہمارا ایک سرکل ہوتا تھا جہاں پہ ہمارے سیاسی تربیت ہوتی تھی. کیونکہ اب آن لائن سسٹم میں, اور آن لائن سسٹم میں جو ویبینار ہوتا ہے, اس میں ہماری جو یوتھ ہیں وہ ان کی پولیٹیکل وہ ہو رہی ہے, تربیت ہو رہی ہے. تو ووٹ کے حوالے سے کافی جو چیزیں ہیں بالکل بہت اچھی ان کی انیشیٹو ہے پودا کا, اور ہماری یوتھ کی بہت اچھی آج کا جو سیشن میں اپنی وہ جو ہمیں سکھایا ہے, ہم لرننگ کرتے ہیں ان سے. اور کیونکہ ہم انکریج کرنا چاہیں کہ ایسی یوتھ ہماری جو فیوچر میں وہ ہماری ایم پی ایز اور کچھ اچھی پوزیشنز پہ آئیں گی, تو بیسٹ آف لک. میری بس یہ 2 کمنٹ تھے کہ میں اپنی یوتھ کو جو انکریج کروں. اور بہت شکریہ عذرا, بہت شکریہ. سورہ جمالی ہے دادو سے. جی سورہ, آپ کیا کیا کمنٹ ہے دادو سندھ سے؟ السلام علیکم ناہیدہ صاحبہ, میرا ہینڈ ریز نہیں ہو رہا, آپشن نہیں مجھے مل رہا. جی جی پلیز سائمہ, جب تک سورہ آتی ہیں آپ بات کر لیں. سورہ ہمیں سائیکل دکھا رہی ہیں. السلام علیکم میم. جی جی السلام علیکم میم ناہیدہ, کیسی ہیں آپ؟ جی ہم بالکل خیریت سے ہیں آپ کی دعاؤں سے. اور ماشاءاللہ سے زبردست پریزنٹیشن تھی آج, اور ووٹ کے حوالے سے الیکشن قریب ہیں, تو اس حوالے سے تیاریاں بالکل زوروں شوروں پر ہے. بس میری ایک ریکویسٹ ہے, سب جو ہے نا پودا کی جو فیمیل ہماری جو بھی پوری ممبر, ان سے کہ وہ اپنے علاقے اپنی کمیونٹی میں وہ فیمیلز کو ضرور اپریشیٹ کریں کہ وہ ووٹ ڈالیں اور اپنی مرضی سے ڈالیں. کیونکہ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے, ہمارے سندھ میں تو یہی ہوتا ہے کہ ووٹ ہم ڈالنے بھی جاتے ہیں, وہ اپنے بڑوں کی مردوں کی ان کی وہ کہتے ہیں کہ جائیں آپ کو ووٹ دینا, اور اس پہ ہی دینا ہے لازمی. تو وہ آپ جائیں اور ووٹ دیں, اور وہاں پہ جب آپ ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں نا, وہاں پہ صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کا خدا آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جو ریزرونگ بندہ ہے آپ اسی کو ووٹ دیں. بس یہ میری سب سے گزارش ہے.
اور زبردست پریزنٹیشن تھی آج. اور تھینک یو میڈم سمینا کا جو اتنے اچھے ویبینار کروا رہی ہیں, اور آپ کا کہ آپ اتنی اچھی پریزنٹیشن کر رہی ہیں. تھینک یو میم. ہاں بہت شکریہ سورہ جمالی. بالکل ہم تو یہی سمجھتے ہیں, اور پودا کی بھی یہی کاوش ہے. اس وقت اگر پودا پاکستان ایک بلوچستان میں سب سے پہلے پاکستان کے اندر خواتین کی سیاسی عمل میں پرامن شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے رورل ویمن لیڈرز کی TOTs تربیت, ٹرینرز کی تربیت کروا رہے ہیں, تاکہ آپ لوگ اپنے ارد گرد جو عوام ہیں, جو ووٹرز ہیں, خاص طور پہ خواتین ووٹرز ہیں, ان کی مدد کر سکیں کہ وہ اپنے حق کے رائے دہی کو استعمال کر سکیں. اور بالکل ہم بھی اسی بات پہ یقین رکھتے ہیں جس پہ سورا نے کہا, گھر سے نکلتے ہوئے بہت سے لوگوں کا ہمارے اوپر انفلوئنس ہوتا ہے, فلاں کو ووٹ دینا ہے, فلاں کو ووٹ دینا ہے, لیکن ذہن میں رکھیے کہ جس وقت آپ مہر لگانے لگتے ہیں, آپ وہاں جا کے اپنے ووٹ, آپ کے ہاتھ میں بیلٹ پیپر بھی ہے اور مہر بھی آپ کے ہاتھ ہے, تو اس وقت آپ کے ضمیر کی آواز اپنے سامنے ہونی چاہیے, اور جس کو آپ کا دل چاہتا ہے صرف اسی کو ووٹ دے. میں نے اپنی زندگی میں ابھی تک کوئی ووٹ بھی کسی دوسرے کے کہنے پہ نہیں دیا, اور جہاں بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے وہاں پھر میں کسی ایسی جگہ ووٹ دے آتی ہوں جو پھر جب شام کو نکلتا ہے تو فیملی کے وہ لوگ جو پریشر مجھ پہ ڈیولپ کر لیتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اکیلا وہ ووٹ نکلا ہے یقیناً باجی کا ہوگا. کیونکہ میں صرف یہ میسج کنوے کرنا چاہتی ہوں کہ جو ویمن ہیں, جو خاتون ہیں, وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. وہ جو کوئی بھی پارٹی ہے اس کے مینیفیسٹوز کو, اس کے منشور کو پڑھ کے تو اس کے مطابق اسے ووٹ دینا چاہیے. آج 2023 کے اندر پاکستان کی جو جمہوریت کی بقا کی جو کام جاری ہے, اس کے اندر آپ کا ووٹ بہت قیمتی ہے, اور اپنے ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیں. جس کے لیے بھی آپ کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے اس کو ووٹ دیں. ماروی کا ہینڈ ریز ہے, پلیز ماروی آپ بات کیجیے, آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ ماروی آپ کون سے ضلع سے یہ ضرور بتائیے گا کیونکہ لکھا ہوا نہیں ہے. ماروی آبدہ. اور السلام علیکم میم ناہیدہ, پودا کی پوری ٹیم کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آج کے ویبینار میں جو ٹاپک پولیٹیکل کے حوالے سے لیا, یوتھ نے آج بہت ہی اچھے سیشن دیے اور ہمیں بھی بہت ان سے نالج ملی جی. اور یہ رہی بات کہ ہماری عورتیں جو ہے وہ فیصلہ سازی میں آگے نہیں ہے, کیونکہ یہاں کے جو ہمارے علاقے کے ہم جتنی بھی اویئرنیس دے, لیکن فیصلہ سازی کا حق جو ہے ان کے جو وہاں پر بڑے ہیں, زمیندار ہیں, یا جو گھر کے بڑے وہ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ بہت مسائل ہے اور ان کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور جتنی بھی ہو سکے تو ہمارے یوتھ کو, جیسے یہ ایکٹیو گروپ ہے, اس طریقے سے اگر اویئر ہو جائے تو میرے خیال میں کافی یوتھ ہے جو وہ ہمت کر کے وہ اپنے گھروں میں سپورٹ کر سکتے ہیں, ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اور ووٹ کے حوالے سے بھی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ماروی. اگر آپ لوگ بات کر چکے ہیں تو پلیز اپنے ہینڈ کو ڈاؤن کر لیں, ورنہ پھر میں آپ کی طرف واپس نہ آ جاؤں. صدف کیریو ہیں. صدف آپ کس جگہ سے ہیں؟ یہ ابھی سندھ کے سارے ہینڈ ریز ہو گئے. مجھے بلوچستان سے بھی اور پارٹیسپیشن چاہیے, پنجاب سے بھی چاہیے, تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ پاکستان کے ہر کونے سے خواتین اپنی رائے رکھتی ہیں اور وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنی بات کر سکتی ہیں. جی صدف. خدا کی پوری ٹیم کو میرا سلام. اور بہت ہی جو آپ نے ابھی جو ٹاپک کرنٹ جو ٹاپک ہے وہ آپ نے الیکشن کا لیا ہے, اور ہماری سندھ میں بھی یہی ہو رہا ہے. ایکچولی میم یہ میرا کوشچن ہے کہ جو عورتیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں اگر آپ موٹیویٹ کرو کہ بھائی آپ نے ووٹ دینا ہے, تو وہ یہی کہتی ہیں کہ بھائی ہم ووٹ کس لیے دیں. ایگزیکٹلی وہی سین ہو رہا ہے کہ بھائی اگر ووٹ دیں تو ہمیں کیا ملے گا, ہمیں کیا ملے گا. اب ان کو ہم کس طرح اسے موٹیویٹ کریں, انہیں ہم کہیں کہ بھائی آپ کا اپنے ضمیر کا ووٹ ہے. اب کہہ رہے ہیں کیا ضمیر, ہم جسے بھی دیتے ہیں جب بھی کوئی آتا ہے تو ہمیں تو کچھ ملتا ہی نہیں ہے, نہ ہمیں کوئی ریلیف ملتا ہے, نہ ہمیں ایجوکیشن کے حساب سے, نہ ہمیں جو ہے وہاں پہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس حساب سے ایوری ویئر, یعنی جو بھی ہے پھر انہیں ہم کیسے موٹیویٹ کرنے. یہ میرا کوشچن ہے. جو یہاں پہ جو ینگسٹر ہیں, جو یوتھ ہیں, تو پلیز یہ جو ہے نا ہمیں اس کا جو ہے نا مجھے تھوڑا آنسر آپ کر دیں. بہت شکریہ صدف, بہت شکریہ. میک بٹ صاحبہ ملتان سے ہماری سینئر رورل ویمن لیڈر. میک آپ کیا کہنا چاہیں گی یوتھ
کہ بہت سے کوشچنز آ رہے ہیں, آپ اپنا کمنٹ بھی دیں اور ضرور کچھ نہ کچھ رسپانڈ بھی کیجیے. مہک انمیوٹ کریں پلیز. جی بہت شکریہ ناہیدہ. بہت اچھا لگا آج نوجوانوں کی بات چیت سن کے, اور یہ پودا کا جو ویبینار ہے اس سے یہ ہے کہ مختلف صوبوں سے اور مختلف شہروں سے جو ہے خواتین جو ہے اپنا اظہار خیال کرتی ہیں اور اپنے اپنے ایشوز, اپنے اپنے علاقے کے ایشوز بتاتی ہیں. تو بہت اچھے ٹاپک پہ آج بات ہو رہی ہے. یہ ہماری بد نصیبی ہے یا خوش قسمتی ہے کہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے, 1.5 گھنٹے کا, کیونکہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور بہت بڑا ٹاپک ہے. یہ اس پر بہت زیادہ دیر تک بات ہو سکتی ہے, اور جس سے لوگ جو ہے نا اویئر بھی ہوں گے, زیادہ سے زیادہ لوگ اویئر ہوں گے. بار بار اس طرح کے سیشن جو ہے نا ہونے چاہیے اس ٹاپک پر جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے. تو ابھی یہ جو خواتین نے بات کی ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے لوگوں کو موٹیویٹ کریں, یا لوگ جو ہے آگے نہیں آنا چاہتے یا ووٹ نہیں دینا چاہتے. تو میں نے بھی جب الیکشن لڑا تھا, میں ینگ تھی, ایون کہ میرا ووٹ بھی درج نہیں تھا, اور میں نے بڑا شور مچا دیا کہ میں الیکشن لڑوں گی. اور 1 مہینہ پہلے یعنی کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں الیکشن میں آتی ہوں یونین کونسل کے, لیبر کونسل کے سیٹ پر. تو میں نے کاغذ بھی یقین کریں جمع کروا دی, اور مجھے یہی نہیں پتا تھا کہ میرا ووٹ درج نہیں ہے. تو جب وہ الیکشن کمیشن کے پتہ چلا لسٹ جب لینے گئے تو میرا ووٹ نہیں تھا اس پہ. تو پھر میں نے خیر ایک کاغذ کے جو جمع کروانے تھے اس کی لاسٹ ڈیٹ سے 1 دن پہلے میں نے اپنا ووٹ درج کروایا, اور اس کے بعد پھر دوسرے دن میں نے اپنے کاغذ جمع کروائے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو جو لوگ الیکشن میں, یوتھ کے جو لوگ آنا چاہتے ہیں الیکشن میں, ضرور آئیں. نئی سوچ ہے, نئے لوگ آئیں تو یہ بہت اچھا ہوگا ہمارے پاکستان کے لیے بھی کہ ہم نئے نئے منصوبے آئیں گے, کیونکہ اب جدید دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو آج کل کی جو یوتھ ہے وہ نئی ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ اویئر ہے. تو بہت اچھی بات ہے کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے, لیکن بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کے لیے بار بار ٹریننگز کا ارینج کیا جائے, بار بار ان کو تربیتی پروگراموں میں شامل کیا جائے, کیونکہ واقعی ان لوگوں کو نہیں پتا, جو یوتھ ہے اس کو نہیں پتا کہ ووٹ کس طرح سے ڈالنا ہے, اور پھر الیکشن میں وہ کس طرح سے حصہ لیں گے. اگر ہماری کچھ خواتین اس طرح سے تیار ہو جاتی ہیں, ہمارے یوتھ کے کچھ ساتھی ہمارے اس طرح کے تیار ہو جاتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں وہ پارٹیسپیٹ بھی کریں اور بلکہ امیدوار بن کر بھی سامنے آئے, تو اس کے لیے بہت ابھی سے آپ اپنی ایک ٹیم بنا لیں. آپ اپنے یونین کونسل میں, اپنے علاقے محلے میں, گلی میں, کالونی میں آپ اپنی ایک ٹیم تیار کر لیں. جو یوتھ ہے اس کو ساتھ, اور لوگوں کو, اور نوجوانوں کو بھی ساتھ ملائیں, اور کچھ ایسے ایجڈ لوگوں کو بھی ساتھ ملائیں جو آپ کی رہنمائی کریں, جو ہمارے سینئر ہوں اس علاقے کے. تو یہ بہت اچھا ہوگا کہ آپ کا پریشر جو ہے نا ابھی سے ڈیولپ ہو جائے گا. تو آپ کو کسی بھی امیدوار کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ خود آپ کے پاس چل کر آئیں گے. ہم نے تو اسی طرح سے کام کیا ہے, ہم نے تو اسی طرح سے اپنے یونین کونسل میں کام کیا ہے کہ میں نے یقین کریں مطلب کسی بھی پارٹی سے الیکشن نہیں لڑا. وہاں 3 گروپ تھے, میں نے کسی کی طرف سے بھی الیکشن نہیں لڑا, انفرادی طور پر الیکشن لڑا, اور میں نے ناظم کے برابر ووٹ لیے. تو پھر انہوں نے مجھے اپنے گروپ میں شامل کیا. تو آپ اپنا ایک پریشر بنائیں. تو میرا خیال ہے, مجھے نہیں لگتا کہ آپ جو ہے آپ کو کوئی ناکامی ہوگی, اور آپ جو ہے کسی امیدوار کو آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں, آپ اس کے ساتھ مطالبات پہلے سے کریں. جب آپ کا پریشر ڈیولپ ہوگا, آپ کے پاس گروپ ہوگا, لوگ ہوں گے, تو آپ جن کے ووٹ درج نہیں ہیں آپ ان کے ووٹ بھی درج کرانا شروع کر دیں. اپنے طور پہ تو اپنا کام شروع کریں آپ اپنے علاقے میں. تو آپ اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھیں گے تو یقیناً کام ہوں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ مہک بٹ. اسما خان اور جو دیگر میری آج کی میٹنگ کی نوجوان سپیکرز تھیں, ان کے لیے بھی یہ ایک پیغام جانا بڑا ضروری ہے کہ ہمیں اس چیز پہ ہی نہیں پریشان رہنا کہ ان میں سے جو امیدوار ہیں وہ ہماری امیدوں پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے. آپ جیسے ینگ لیڈرز بھی تو ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے آ سکتے ہیں. آپ لوگ اپنے ساتھ اور یوتھ کو ملا کے اپنی پارٹی رجسٹرڈ کرا سکتے ہیں. جو باکس سے باہر نکل کے سوچیں اور ایک بڑی پکچر میں اپنے آپ کو فٹ ان کریں, کیونکہ جو آپ لوگ سوچتے ہیں وہ شاید جو پہلے ہمارے سامنے لوگ ہیں وہ تو سوچ ہی نہیں رہے.
تو آپ جب آئیں گے تو یقیناً اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے جو ملک کے آنے والے دنوں کے لیے بہت اچھا سوچیں گے. ہاں، سپورٹ میں آپ کے ساتھ ایلڈرز کا ہونا بھی ضروری ہے. آپ ان کو ضرور انگیج کریں، ایسے لوگوں کو جو آپ کے لیے مینٹر کے طور پہ آپ کا ڈھال بنے اور آپ کے ساتھ ہوں. جی شمیم اختر، آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ لاہور سے بات کر رہی ہیں. جی لاہور سے بات کر رہی ہیں. السلام علیکم. جی آپ کا کیا کمنٹ ہے شمیم؟ یہ کہ یوتھ نے بہت اچھی باتیں کی، بہت اچھا لگا. دوسرا یہ کہ تھوڑا سا مائک کے قریب آ جائیں پلیز. دیکھیں پہلے تو یوتھ نے بہت اچھی باتیں کی، بہت اچھا لگا. دوسرا یہ کہ دیکھیں پارٹیاں اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ لاتی ہیں، وہ ہماری مرضی سے نہیں لاتی. ساری پارٹیاں ہمیں مجبوراً انہی کینڈیڈیٹ میں سے کسی کو ووٹ دینا پڑتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جس حلقے میں جو کینڈیڈیٹ کھڑا ہو رہا ہے پارٹی کو رائے لینی چاہیے عوام سے کہ یہ والا کینڈیڈیٹ کھڑا کر رہے ہیں صحیح ہے. یہ بات ضرور ہونی چاہیے. جی کون کہہ رہا ہے ہینڈ ریزنگ آپشن؟ سائمہ پلیز بات کیجئے، کہیں گڑبڑ ہوگی، آپ بات کریں پلیز. آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ سائمہ بطول ہے ہمارے ساتھ بہاڑی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت زیادہ مبارکباد اس اہم موقع پہ اتنا اہم ٹاپک لینے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ ینگسٹر بچیوں کو آگے لانے کے لیے. باتیں وہی تھی جو مہک نے اور آپ نے کر دی، وہی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ گولڈن ٹائم ہے ہم سب کے لیے، باحیثیت ووٹر بھی، اور اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی الیکشن میں آگے آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک دو میرے پاس سجیشنز تھیں. وہ یہ کہ اگر ہماری بچیاں، ہماری یوتھ، ہماری ینگسٹر لیڈرز جو ہیں اگر یہ الیکشن میں آنا چاہتی ہیں تو ہم وہ لوگ جنہوں نے UNDP کے ساتھ، پودا کے ساتھ، SPO کے ساتھ، بہت سارے ڈونرز اداروں کے ساتھ، بہت سارے کیپیسٹی بلڈنگ کے اداروں کے ساتھ مل کے بہت ساری ایسی ٹریننگز کروائی ہوئی ہیں، ہم اپنے تجربے سے ان لوگوں کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. اگر ہماری یہ جو یوتھ کی بچیاں ہیں یہ اگر الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں تو یہ ایک بڑا ہی گولڈن ٹائم ہے. یہ لوگ پارٹیسپیٹ کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں. یہ ضروری نہیں کہ کوئی کوئٹہ سے یا بلوچستان سے یا KP سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہے، ہم یہاں بیٹھ کے بھی ان کو سپورٹ دے سکتے ہیں، اپنے اتنی عمر کے جو تجربات ہے وہ دے سکتے ہیں. اس کے لیے پودا جو ہے وہ الگ سے ایک گروپ جو ہے وہ بنا سکتا ہے جس میں وہ لوگ جو ہیں وہ سارے شامل ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم کس کو ووٹ دیں اور کیا چیزیں کریں، تو یہ تو ایک اوور آل پورے پاکستان کی سچویشن ہے جو ورسٹ ہے اور ورسٹ سے ورسٹ ترین ہوتی جا رہی ہے. جیسے مہک نے کہا ان کا ایکسپیرینس ہے، ایسے مجھے بھی ایکسپیرینس ہوا، اور آپ یقین مانیں کوئی بھی خاتون، اس کے لیے کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے. صرف جب آپ نومینیشن پیپرز میں نے خود سبمٹ کروائے تھے، جب کروا دیتی ہیں اس کی ایک فیس ہوتی ہے جو دینی پڑتی ہے، اور اس کے بعد سارا میڈیا اور سب صرف آپ کے پیچھے لگتے ہیں اگر آپ کے علاقے میں آپ سے پہلے کسی خاتون نے اپنے نومینیشن پیپر جمع نہیں کروائے ہوتے. تو اگر ہم سارے میدان میں اترتے ہیں باحیثیت ووٹر یا باحیثیت کینڈیڈیٹ کے، تو یہ ایک ٹائم ہے جس میں ہم اپنی دیہات کی خاتون کو بھی جو ہے ان کی ٹریننگز بھی کر سکتے ہیں سارا کچھ، اور پھر ہم اپنی ٹریننگ بھی کر سکتے ہیں. ہم اپنے لیے اپنے جو ہے وہ مینیفیسٹوز بنائیں کہ ہمارے پاس جو بھی کینڈیڈیٹ آتا ہے ہم نے ان سے کیا ڈیمانڈز کرنی ہے. جب وہ MNA MPs بن جاتے ہیں پھر گیم ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. تو ہم یونین کونسل کی سطح پہ، اپنے محلے کی سطح پہ، یا جو ہماری جتنی براڈ بیس میں ہم کام کر رہے ہیں وہاں اپنے گروپس بنائیں، اور ان گروپس کو ابھی اتنا موٹیویٹ کر دیں کہ جو بھی کینڈیڈیٹ آئے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں، یہ ہماری ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہو. جس طرح ہم کانفرنس کے اینڈ پہ کرتے ہیں، وہ اینڈ پہ کرنے کی بجائے ہم پہلے کریں تاکہ جو بھی آئے کل کو ہم انہی فیمیلز کے گروپس کے ساتھ ان سے سوال کر سکیں اور اس کے فالو اپس کریں. شکریہ. بہت شکریہ سائمہ. سائمہ نے بات کی کہ ہم کانفرنس کے اینڈ پہ اور رورل ویمن لیڈرز جب ساری اکٹھی ہوتی ہیں تو اپنے مختلف جو پالیسی سیشنز ہیں اس کے آخر میں ایک چارٹر آف ڈیمانڈ، ایک قرارداد پاس کرتی ہے. تو اس وقت سائمہ کی بات سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر اس قرارداد کو آپ لوگ اپنے پاس رکھ لیں اور جو چیزیں آپ کو اپنے علاقے کی مناسبت سے خواتین کی، رورل ویمن لیڈرز کے
ایشوز لکھتے ہیں ان کو الگ سے لکھیں اور اس کی ایک لسٹ بنا کے پوائنٹ آؤٹ کر کے لے جائیں کہ یہ ڈیمانڈز ہماری ان کے لیے ہیں، تاکہ جب آپ کسی لیڈر کے ساتھ ملتے ہیں، پہلی بات تو بہت خوشی کی بات ہوگی اگر یہ ینگ پوٹینشیل جو لیڈرز ہیں، فریال ہیں، اسما ہے اور دیگر جو ہماری اس میٹنگ کے اندر شامل ہیں، یا وہ ایلڈر یا سینئر رورل ویمن لیڈرز جن کے ارد گرد اور ینگ پوٹینشیل رورل ویمن لیڈرز ہیں، وہ اگر ایز این کینڈیڈیٹ سامنے آئیں تو دیکھیں انشاءاللہ مقامی لوکل باڈی کے الیکشنز بھی ہیں اور جنرل الیکشنز میں اس پہ ایک بڑا ڈفرنٹ طرح کا ریزلٹ جو وہ لوگوں کے سامنے آئے گا. اور دوسری بات یہ کہ تاریخ رقم کرنی چاہیے، اس بات سے گھبرانا نہیں چاہیے. کوئی بات نہیں اگر آپ پہلی بار الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے کاغذات جمع کراتے ہیں اور کم ووٹ ملتے ہیں، ہار جاتے ہیں، تو بھی کوئی بات نہیں. ایٹ لیسٹ آپ اپنے ایریے کی وہ پہلی خاتون ہوں گی جس نے پہلا قدم رکھا یا پہلا قطرہ بنا، تو جس کے پیچھے اور بہت سی پوٹینشیل لیڈرز ہیں جو سامنے آ سکتی ہیں اور اپنا حق رائے دہی نہ صرف خود استعمال کریں گی بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہ ایک رہنما کی طور پہ سامنے آ سکتی ہیں. جی کوئی کمنٹ ہو؟ میری سینئر رورل ویمن لیڈر ہمارے ساتھ بہت ساری موجود ہیں. کوئی آپ کنکلوڈنگ بات کرنا چاہتی ہوں؟ بسم اللہ. ارم صاحبہ تھی، مجھے نظر آئی تھی خانیوال سے، ان کا بھی بہت ایکسپیرینس ہے، میں چاہتی کہ وہ بھی کوئی بات کوئی پیغام ضرور دیتی اگر وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں تو. اور کوئی دوست، کوئی ساتھی رورل ویمن لیڈر کوئی بات کرنا چاہ رہی ہے تو پلیز ہینڈ ریز کر کے بتا دیجئے، یا آپ کا ہی ٹائم ہے. میم ناہیدہ، جیسے ابھی نئے جو ہے وہ ووٹ رجسٹرڈ بھی ہوئے ہیں، شفٹ بھی ہوئے ہیں، تو ہر ڈسٹرکٹ کی جو ہے یا ہر پروونس لیول پہ وہ اس کی ایک رپورٹ بنی ہے. تو ہماری اگر ینگ لیڈرز جو ہیں وہ اپنے اپنے ڈسٹرکٹس کی اس رپورٹ کو دیکھیں تو وہاں اس میں بڑا واضح پتہ چلتا ہے کہ جینڈر گیپ جو ہے وہ ووٹ رجسٹریشن میں بہت زیادہ ہے. اور مبارکباد پھر آپ لوگوں کے لیے کہ پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو آپ کا چکوال جو ہے وہ واحد ڈسٹرکٹ ہے جس میں 2% پہ یہ ہے اور سب سے کم ہے، تو یہ کریڈٹ آپ کو ہی جاتا ہے. تو مبارکباد کی مستحق ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سے. تو ہمیں بھی گائیڈ لائنز دیں کہ ہم کس طرح سے کام کر سکیں، کیونکہ بہاری بھی ریڈ زون میں ہی ہے آلموسٹ. تو مطلب ہماری ٹریننگز بھی اس طرح کی کریں کہ ہم کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. جی سائمہ بہت شکریہ. آپ نے کہا تو مجھے تھوڑی سی اس پہ بات کرنی پڑے گی کہ پودا نے 2006 سے مسلسل چکوال میں کام کیا ہے اور جو بھی منصوبہ آیا ہے، جس کے لیے بھی کام کیا، اس کے اندر کراس کٹنگ جو ایک تھیم رہا ہے وہ رہا ہے شناختی کارڈ، برتھ رجسٹریشن، بے فارم، اور وہ بچوں کے بے شک داخلے کے لیے بے فارم ریکوائر ہوتا تھا. تو اس سارے کے لیے نادرا، الیکشن کمیشن اور پودا، یہ 3 تکون کی طرح ہم نے کام کیا ہے. پودا پاکستان نے نادرا اور الیکشن کمیشن ہماری جو ہے وہ دوسرے بہت امپورٹنٹ سٹیک ہولڈر رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں. تو ابھی جو ہم پودا پاکستان جو پاکستان کے سارے صوبوں میں جا کے مختلف سلیکٹو 24 سے زائد اضلاع ہیں جن کے اندر پہلے تو 50 ڈسٹرکٹس میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ جینڈر گیپ زیادہ ہے. رورل ویمن لیڈرز یعنی آپ جیسی تمام خواتین کے ساتھ مل کے کہ آپ اپنے ڈسٹرکٹ کا جو گیپ ہے مرد و خواتین رجسٹرڈ ووٹرز کے درمیان کا، اس کو کم کریں. اور چکوال اس وقت پاکستان بھر میں ٹاپ پہ ہے کیونکہ چکوال میں مرد اور خواتین رجسٹرڈ ووٹرز کے درمیان کا گیپ صرف 2% ہے، صرف 2% ہے. تو باقی جگہوں کو بھی ہم سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن اور نادرا اپنی 2 اکائیاں بنا لیں، 7 تکون اپنے ادارے کی ان 2 کے ساتھ سیٹل کر لیں، کیونکہ الیکشن کمیشن سے آپ نے ووٹرز کی ویریفیکیشن کرنی ہے اور نادرا کو آپ نے روز کمیونٹیز میں اور دوسری آپ کی گراس روٹ لیول پہ جو کنیکشن ہے وہ بہت سٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. اسی کی بنیاد پہ آپ آگے بڑھ پائیں گی. اور جو یہ گیپ ہے اس کو کم کرنے میں ٹائم لگے گا. یعنی اگر آپ 12% ہے تو آپ کی کچھ عرصہ کوشش کے بعد یہ 10% تک پہنچ سکتا ہے، پھر 8%. تو یہ گریجولی کم ہوئے گا، ایک دم سے نہیں آئے گا. سو بالکل اس پہ بھی ہم ایک پورا سیشن رکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے اہم کام ہے جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پورے کرنے ہیں. تمام بہنوں سے گزارش ہوگی کہ اپنے بے شک جو کیمراز ہیں آن کر لیں. شاکرہ ظاہری مجھے نظر آ رہی ہیں، آپ نے کافی دیر سے ہینڈ ریز بھی کیا اور خوشی ہو گئی آپ کو دیکھ کے. آپ بھی آج کے ویبینار کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں تو اپنے لیفٹ کارنر پہ جو مائک ہے
وہ میوٹ ہویا ہوا ہے, اس کو ان میوٹ کریں اور بات کر سکتی ہے. میر زہری کے نام سے آپ سامنے آ رہی ہے, لیکن شاکرہ ہے, میں نے آپ کو پہچان لی ہے. لسبیلا سے ہی ہے میرا خیال ہے. جی السلام تو اگر علیکم آپ کو میم. کمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں تو پلیز بتائیے. جی کیسی ہو شاکرہ, خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم, کیسی ہیں میم؟ ٹھیک ہے. میں شاکرہ زہری ڈسٹرکٹ لسبیلا سے بات کر رہی ہوں. اصل میں یہ میرا فرسٹ ٹائم تھا, کیونکہ میں اس سے پہلے میٹنگز اٹینڈ نہیں کیا تھا, تو اس لیے شاید ہینڈ ریز میں کوئی مسئلہ ہوگا آپ لوگوں کو, تو اس کے لیے معذرت. اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ان تمام لوگوں کے ان تمام شرکاء کے مختلف رائے دینے سے. میری یہ کمنٹ ہے کہ ہمارے یہاں پر بہت سارے ایسے خواتین ہیں جو مطلب کہ اپنے گھر کے ماحول سے اتنا خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ ووٹ دینے, وہ مطلب جیسے کہ بھائی نے کہا کہ آپ میرے پارٹی کے لیے ووٹ دے, ابو نے کہا کہ میرے پارٹی کے لیے ووٹ دے, تو ایک فیمیل کو یہ رائٹ نہیں ملتا ہے کہ میں اپنے جو من پسند جو شخص ہے یا اپنے من پسند جو بھی مطلب لیڈر ہے جس کو میں نے جو میرے لیے کوئی اچھا کام کر سکتا ہے, جو ایک اچھا رہبر ہے, تو وہ ان کو ووٹ نہیں دے سکتی. لیکن لہٰذا اس چیز کی اویئرنیس لسبیلا میں بہت زیادہ ہو تو بہت خوشی کی بات ہے. اور میں خود اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہوں, کیونکہ جب میں نے فرسٹ ٹائم ووٹ دیا تھا تو پھر میں نے اپنے ہی چوائس کے جو رہنما تھے, جو ہمارے لیڈر تھے, میں نے انہی کو ووٹ دیا. اور انشاءاللہ میری آگے کوشش ہے کہ میں تمام ایسے خواتین جو اس چیز کے لیے خوف زدہ ہے کہ وہ اپنے بھائی اور ابو کے ہی جو لیڈرز ہیں ان کو ووٹ دے, یا شوہر کے یا سسر کے, تو انشاءاللہ ہم اس چیز کو مزید ان اویئرنیس کو بڑھائیں گے تاکہ ایک فیمیل کو مضبوط رہنے کے لیے اپنے ووٹ کو صحیح جگہ پہ دے دے. بہت شکریہ شاکرہ, بہت شکریہ. آپ سے ایک ہفتے کے بعد دوبارہ آپ کو دیکھنا بہت اچھا لگ رہا ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ آج کی جو ویبینار ہے اس میں ایک پیغام جو پودا کی طرف سے آپ سب کے لیے کہ رورل ویمن لیڈرز کو اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے مختلف پارٹیز کے جو منشور کا ڈاکومنٹ ہے اس کو ضرور پڑھنا چاہیے, خاص طور پہ ینگ ویمن لیڈرز جو ابھی اپنے اندر کا جو چھپا ہوا لیڈر ہے اس کی انہوں نے شناخت کر لی ہے, اور وہ اس کے لیے اپنے ارد گرد رہنے والے جو ووٹرز ہیں, جو کمیونٹی ہے, ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو بہت اہم ہوگا کہ وہ مختلف پارٹیوں کے منشور کو دیکھیں, اور پھر منشور کے ساتھ منشور وہ ڈاکومنٹ ہے جو ہر پارٹی تیار کرتی ہے, مثلا پیپلز پارٹی ہے, PMLN ہے, PTI ہے, اور دیگر جتنی آپ کی دیگر جماعتیں ہیں ان پہ. جس وقت میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں نے ایک ڈفرینٹ ڈیسیژن لیا تھا, تو میں جس دن ووٹ ہونے سے ایک دن پہلے, تب تک ہمارے اندر بھی اتنا شعور نہیں تھا, میں نے ایک اپنے لیے کرائیٹیریا رکھا تھا کہ میں اس پارٹی کو ووٹ دوں گی جس کا منشور مجھے نظر آ جائے گا. تو جب میں نے نیٹ پہ سرچ کیا تو صرف ایک پارٹی کا منشور انٹرنیٹ پہ موجود تھا, باقی کسی پارٹی کا منشور موجود نہیں تھا. اور اس بندے کو ہمارے ایریے میں سے صرف ایک ووٹ ڈلا تھا جو کہ میرا تھا, کیونکہ میں ظاہری طور پہ کسی پارٹی کو نہیں دیکھ رہی تھی. میں نے اپنے لیے ایک کرائیٹیریا طے کیا تھا کہ اگر ہم منشور کی بات کرتے ہیں تو ایسی کوئی پارٹی ہو جس نے کچھ لکھا ہوا تو ہو, ویدر اس میں خواتین کے لیے, بچوں کے لیے لکھا ہوا ہے یا نہیں, کوئی تو کاغذ ہو جس پہ میں بات کر سکوں. تو ایک پارٹی کا صرف منشور سامنے تھا. تو خواتین جو ہے خاص طور پہ جب ووٹ ڈالنے جائیں تو وہ دیکھیں تو صحیح کہ خواتین کے جو تحفظ کے مسائل ہیں, خواتین کی صحت کی ضروریات ہیں دیہاتوں تک پہنچنے میں, خواتین کے لیے جو پبلک سیکٹر کے سکولز ہیں ان کے اندر خواتین کی ضروریات کو ایڈریس کرنے کا, یا جو یہ سوسائٹی کے اندر آپ جاتے ہو پبلک میں, آپ کو پارکس میں جانا ہوتا ہے, آپ کو اگر کبھی کسی پولیس اسٹیشن جانا پڑے, کچہری میں جانا پڑے, تو کیا وہاں پہ خواتین کے لیے کوئی ایسی جگہ ہے جو ہو کہ آرام سے وہ بیٹھ سکتی ہیں؟ کوئی ایسی خاتون اگر کسی کچہری میں, تھانے میں, ہاسپٹل میں گئی ہے جس کے ساتھ بچہ بھی ہے اور اس نے فیڈ کرانا ہے, تو کیا کوئی ایسی جگہ موجود ہے؟ ایک خاتون ہے, اس کی تمام ضروریات ساتھ ہو سکتی ہیں نا. تو اگر ہم مینیفیسٹوز کے اندر, پارٹیز کے منشور کے اندر ان چیزوں کو دیکھیں تو پھر ہم اس کے اوپر ڈیسیژن کریں. اور اس سے اگلی بات یہ کہ آپ کے پاس پودا پاکستان کے ساتھ مل کے جو 15ویں سالانہ کانفرنس ہے اس کی قرارداد موجود ہے. ابھی 16ویں کا سالانہ کانفرنس جو اکتوبر میں ہونے جا رہی ہے, اس میں آپ لوگوں کی مزید جو ڈیمانڈز آئیں گی, ایک نئی قرارداد پاس ہوئے گی. تو آپ ابھی اگر بات چیت کر رہے ہیں تو اس 15ویں سالانہ کانفرنس کی قرارداد کو لے کے موو آن ہوئیں. وہ آپ کے پاس ایک
وہ ایک پاکستان پورے کی دیہی رہنما خواتین کی اپنی آواز ہے. اس کے اندر آپ سب نے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے خواتین کا, چاہے وہ ہیلتھ کا ہو, تعلیم کا ہو, ان کے تحفظ کا ہو, ان کے کسی بھی طرح سے استحصال کی کچھ جو تذکرہ ہو رہا ہے اس کو کنڈم بھی کیا جاتا ہے, اور اس کے لیے ڈیمانڈ بھی آپ لوگوں نے جنریٹ کی ہوئی ہے. تو اس آواز کو لے کے چلے, اور آپ کے پاس ریٹن ڈاکومنٹ ہے جس کو اتنی ہزاروں خواتین جس کو انڈورس کر رہی ہیں, جنہوں نے مل کے پاکستان کی دیہی عورت کی جو آواز ہے اس کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے. تو اس کو اپنے ساتھ رکھیں جس میٹنگ میں بھی جاتے ہیں, چاہے آپ ڈی سی آفس میں جا رہے ہیں, چاہے آپ کوئی ڈی پی او یعنی پولیس کے آفس میں لیڈ سے مل رہے ہیں, ایم این اے کی طرف جا رہے ہیں, پوٹینشیل لیڈرز جو آنے والے آپ کے پاس الیکشن ووٹس کے لیے آ رہے ہوں گے ان کی طرف جا رہے ہیں, تو پلیز اپنا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے آپ کا رورل ویمن لیڈر کا, وہ صرف ناہیدہ عباسی کا, آپ میں سے شاکرہ کا, صبا کا نہیں ہوگا, وہ تمام خواتین کی ضروریات کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلیں. تو اسی کمٹمنٹ کے ساتھ اسما خان, فریال لاسی, کشف قدرت اللہ جو اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے, انہوں نے اکیڈمی کے لیے وہ نکل گئی ہیں دوبارہ سے اپنی بات چیت کر کے, اور اس کے ساتھ سیما ساز جو آج ہمارے ساتھ ہونا تھا لیکن وہ ٹریول کی وجہ سے جوائن نہیں کر سکی, ان سب کا بے حد شکریہ. اور اس امید کے ساتھ, اس عہد کے ساتھ کہ ہمارا جو 16ویں سالانہ کانفرنس ہے اس سے پہلے ہم 15ویں سالانہ کانفرنس کی قرارداد کو ساتھ لے کے موو آن ہو رہے ہوں گے. ہیرا, طاہرہ, آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. اور اسی طرح سے مجھے دادو کی کسی ایک ونڈو میں بھی بہت ساری رورل ویمن لیڈر اکٹھی بیٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی. تو آپ سب جو اتنے شوق سے ہمیں ملتے ہو ہر ہفتے, اور ہمیں بھی آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ہر ہفتے موقع ملتا ہے, نہیں بہت کچھ. تو یہ سیکھنے کا جو تسلسل ہے ہر ہفتے, اس کے لیے ٹائم نکالا کریں. ہر بدھ کو 3 سے 4:30 بجے تک ہم مل سکتے ہیں. عنوان کوئی بھی ہو سکتا ہے جس میں خاتون کا ذکر ہو, خواتین کے مسائل کا تذکرہ ہو, اور اس کا حل ہم طلب کر رہے ہوں. وہ آپ سب کی آواز ہے, اور اس کو کچھ پہنچانے کی, اس کو نمایاں کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کے ساتھ مل کے پودا پاکستان نے لی ہوئی ہے. اور میں آپ کے ساتھ ہر ہفتے ہوتی ہوں کہ چلیں ایک نئی آواز کو لیں اور نئے طریقے سے چلیں. آپ سب کی شمولیت کا بے حد شکریہ. اگلے ہفتے پھر ملیں گے. 14 اگست ہے, پاکستان زندہ باد, اور آپ سب نئی رہنما خواتین پائندہ باد. اپنا بہت خیال رکھیے گا اگلے ہفتے تک کے لیے. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.